It's okay. It's Pakistan. He is just not being able to connect. Oh. Should I give him just Zoom link? yeah, forward him the other Zoom link maybe? No, you don't have it. I don't So have am that. I, He's can just you, seen it. Let's just give him a minute. I've just sent him a screenshot of what to do, what to click. If he doesn't, then yeah, live baby. if he's not on the panel list, then he will not be able to come on Zoom that easily, no? So we are live now, Shalini. Okay. Guys, give us a little bit of time. We're trying to figure this out. We're missing a panelist. So give us a little bit of time, please. So why are I don't see any participants on Zoom. What's going on? I did start the webinar, but I don't see anybody on Zoom other than the panelists. I need to have my VA. Should I message her? Yeah, please. Something is not right because there were people waiting and I don't know what happened. Just a few minutes, guys. So sorry. Please message her. I did. And find out what's going on. Sorry, guys, just a couple of minutes more. Really sorry. Technology. It still says I'm in practice. All right, so maybe that's why the Zoom people aren't able to join. Yeah, it says Zoom is not watching. I see Okay. three. Uncle's joined in now. Assalamu alaikum, uncle. Assalamu alaikum. Acha, connecting, and now we are live. Okay, we are good. Assalamu alaikum, everyone. Wonderful to have you guys with us. Is it broadcasting? So if you can see us on Facebook, if you can message here on Zoom, please let us know. If you can hear us well, just let us know, okay? Thank you. Like I said, Assalamu alaikum, everyone. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you so much for joining us for this workshop. جیسا کہ میں نے کہا تھا اپنے پوسٹ میں کہ many of you connected and watched the videos and then I was bombarded with questions اور different topic کی suggestions بھی آپ لوگوں نے دی اور بہت ڈھیر سارے questions بھی بھیجے. شروع میں نے there was an automated message going out that I cannot connect on a one-on-one session, but کچھ لوگوں کے questions اتنے زیادہ sensitive تھے اور اتنے urgent تھے that I had to connect with them and I had to talk to them. اور میں نے یہ realize کیا کہ right now we need to do an urgent workshop جس کے لیے پلاننگ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کسی ہوٹل میں لاہور میں کی جائے اور پھر کافی لوگوں کو اعتراض ہوا that were not in Lahore, they were in Karachi, they were in other cities. So we decided to do it online. دوسرا یہ کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ future میں بھی I will keep bringing different classes and workshops because I want to start with a little bit of background کہ why am I even doing this? As many of you know, you've watched my videos, that my name is Iram Saeed. I do this for a living. Or I've spent 26 years in the US and I've moved to Pakistan recently. I've moved to Lahore. And this is one of my passions. I wanted to share what I have learned. Jo kuch maine sikha America mein, I have had the good fortune of studying with some of the most renowned self-development teachers in the world. اس میں آپ ہیومن بیہیویئر ایکسپرٹس بھی لے آئے self-development teachers, spiritual teachers,
New York Times best-selling authors, people that have appeared in documentaries and movies. And I've had the good fortune of interviewing them, being interviewed by them, and working with them and sharing the stage with them. तो इस सारे मामले को सीखने में, इन सारी चीज़ों को सीखने में, the interesting thing that I learned was कि ये सारा कुछ बहुत fascinating था, you know, learning human psychology, human behavior through sciences. That really appealed to me because I have a background in science. लेकिन ultimately ये सारी चीज़ें मुझे एक हद तक लेकर गई. And I'm talking about stuff like neuroplasticity, brain entrainment, neuro-linguistic programming, और इस तरह की और energy healing, theta healing, रेकी, ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की और बहुत इनमें डीपली गई. मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और ये सब की सब चीज़ें मुझे एक लेवल तक लेके गई और बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन इन्होंने दी और इनके कई टूल्स बहुत मुफीद हैं. लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट नन ऑफ इट कुड टेक मी. और उसके लिए आई हैड टू कम फुल सर्कल बैक टू व्हाट वी ऑलरेडी हैव, व्हिच इज इस्लाम. इसलिए आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियोस में लिबरल, मॉडर्न, साइंटिफिक बातें भी करती हूँ और उसके साथ साथ मैं बार बार एक ही चीज़ की तरफ लेकर जाती हूँ कि हर चीज़ का इलाज. मुझे इस वक्त जो क्वेश्चंस आए हैं, दे आर रिगार्डिंग issues ranging from very minor day-to-day problems such as I won't say minor and name those problems, आप लोग offend ना हो जाएं, but छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं दिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, to really major issues जिसकी वजह से लोग suicidal हुए हैं, they have suicide thoughts all the time, उनसे भी मेरी बात हुई है. और इन तमाम चीज़ों का इलाज मैंने आपको वीडियोस में भी कहा है कि इसका इलाज एक ही है. There is no quick fix pill. So I just want you to know that. There is no quick fix pill. आपको मैं कोई गोली नहीं दे सकती कि ये गोली खा लें और आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, या आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, या आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, या जो भी इशू है. मैं आपको कोई छोटा सा वजीफा नहीं बता सकती कि ये वजीफा पढ़ेंगे तो आपकी मुश्किलात सॉल्व हो जाएंगी. उसके लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं जो आपसे काफ़ी पैसे बटोर रहे हैं, वो ये काम बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन वीकनेस जिसको कहते हैं, ह्यूमन बीइंग वीकनेस में होता है, तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं. सोल्यूशन इसकी क्या है? सोल्यूशन इसकी एक ही है और वो है, बार बार मैंने आपसे कहा है, a strong connection with your own self and a strong connection with the divine. These two things are interlinked. ये एक के बगैर दूसरी पॉसिबल नहीं है. अगर आपका अपनी ज़ात के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है तो आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता. इवन अगर आप इबादत करेंगे तो वो खाली होंगी, वो एक खोखला फ्रेमवर्क होंगी, लेकिन उसमें रूह नहीं होगी, जान नहीं होगी, तो वो एक बस रिचुअल बन के रह जाएगा. तो सिमिलरली दूसरी चीज़ भी कि आपको लगेगा कि आपका अल्लाह से कनेक्शन है, आप इबादत करें, लेकिन जब तक अपनी रूह के साथ कनेक्शन नहीं है तो आपको यही नहीं पता होगा कि आप जो इबादत कर रहे हैं या जो आप जिस मकसद के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. देयर वोंट बी दैट, जो नीयत इतनी इंपॉर्टेंट है वो इन्वॉल्व नहीं होगी. तो इसमें ये दो चीज़ें, अपनी ज़ात से कनेक्शन और अल्लाह से कनेक्शन, और ये डेवलप करने के लिए कुछ ख़ास तरीक़ाकार मौजूद हैं. अब वेस्ट भी उन्होंने बहुत रिसर्च की है. दे आर स्पेंडिंग multiple millions of dollars. This is one of the fastest growing industries in the West right now, is this human development, human potential movement जिसको कहते हैं. उस पे लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, सेमिनार्स में आते हैं. मेरे सेमिनार्स पे लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव सेमिनार्स अटेंड किए हैं. People like Tony Robbins, अगर आप उनको गूगल करें, he's a multi-millionaire and that's all he does is motivational speaking and human potential पे उसका सारा काम है. तो हमारे पास ये फ्रेमवर्क 1400 साल पहले आ चुका था. अब अलमिया ये है कि इसको साइड पे रख के बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन जो असल हमारी इंटरनल डेवलपमेंट की बातें थी, जिससे एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया.
مجھے کئی لوگوں نے اپنے میسیجز میں خاص طور پہ خواتین نے کہا کہ میم آپ کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے, آپ نے جس طرح سے کرٹیسزم لیا اور ان کو تحمل سے اور پیار سے جواب دیا, میں بھی ایسے ہی اسٹرانگ بننا چاہتی ہوں. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ یہ دس از اے لاٹ آف انٹرنل ورک جو کہ میں نے کیا ہے, جس کا نتیجہ آج آپ یہ دیکھتے ہیں, جو کہ ریفلیکٹ ہوتا ہے میری آؤٹر پرسنالٹی میں. بٹ یہ آؤٹر ورک ہے نہیں, یہ سارے کا سارا انر ورک ہے جو کہ ایونچولی آپ کی آؤٹر پرسنالٹی میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. سو اب اس سے کیا ہوتا ہے, انر اسٹرینتھ ہم کیوں بنائیں؟ انر اسٹرینتھ ایک تو یہ کہ جو میں نے آپ کو فوائد بتائے ہیں کہ آپ کی جب پرسنالٹی اسٹرانگ ہوگی تو آپ زندگی کے کسی بھی چیلنج کو اس کا سامنا کرنے کی طاقت اور اس کا سامنا کرنے کی ابیلٹی آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. دیکھیں, یہ بات سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں چیلنجز سے گزرنے کے لیے. میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ اگر کمرہ امتحان میں آ کے بیٹھی ہیں امتحان دینے کے لیے اور سارے لوگ کمرہ امتحان میں امتحان دے رہے ہیں, تو پھر آپ سے اللہ امتحان کیوں نہ لے, آپ کا پرچہ کیوں, آپ کو ایسے ہی کیوں پاس کر دیا جائے. تو ہم سب ادھر اسی لیے آئے ہیں. اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اس امتحان کی تیاری کیسے کی جائے, کیونکہ زندگی آپ کی اگر آپ اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اٹ از اسینشیل ٹو لرن کہ انر اسٹرینتھ ہی وہ ٹول ہے جس سے آپ اپنی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں. دوسرا اس کا جو فائدہ جو میں نے اپنے پوسٹ میں لکھا تھا اس کہ جب ایک پرسنالٹی جو اندر سے اسٹرانگ ہوتی ہے اس کی ایک ڈفرینٹ انرجی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ کمرے میں انٹر ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ یو کین ناٹ بی اراؤنڈ دیم, ان کی انرجی اتنی نیگیٹو ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کی انرجی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کی طرف یو ڈران ٹو دوز پیپل. They enter the room and they fill up the room. They're larger than life people. اور جو یہ بیوٹی ہے, جو انر بیوٹی جس کو کہتے ہیں, یہ دنیا کی سب سے پاورفل چیز ہے. پلیز بلیو می آن دیٹ. آئی کین ٹیل یو ود تھرو ایکسپیرینس کہ جو جب میں نے لوگوں کو ایکسپیرینس کیا جن کا باطن اتنا صاف ہوتا ہے تو اس کی جو بیوٹی ریڈیٹ کرتی ہے, آپ سمجھیے کہ اس کا ایک میگنیٹک فلکس کریٹ ہوتا ہے اس شخص کے ارد گرد, اور وہ لوگوں کو آٹومیٹکلی اپنی طرف کھینچتا ہے. اور جتنا اس کے وہ باطن اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا زیادہ بڑا فلکس کریٹ ہوتا ہے. اس میں 2-3 چیزیں آج آپ سے کہنا چاہتی ہوں, اور اس کے بعد میں اپنے بہت ہی معزز اور بہت زیادہ میں محبت کرتی ہوں ان سے, جو میرے ٹیچر ہیں, میرے 13 سال سے جو ٹیچر ہیں, جنہوں نے دو لوگ ہیں جن کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں, جن کی مجھے میں کہہ سکتی ہوں کہ 90% آف مائی ڈیولپمنٹ آئی کین ایٹریبیوٹ ٹو دوز پیپل. اور میرا پاکستان آنے کا 2-3 وجوہات تھیں, اور ان میں سے ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ میں اپنے ٹیچر کے پاس لاہور میں ٹائم گزارنا چاہتی تھی تاکہ میں مزید اپنی ڈیولپمنٹ میں کام کر سکوں, کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے یہ تو لائف لانگ عمل ہے, یہ تو میرا خیال ہے آخری سانس پہ ہی جا کے ختم ہوتا ہے. تو آج میں نے جب آپ لوگوں کے لیے یہ سوچا کہ ورک شاپ کرتے ہیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, اور انہوں نے بالکل ہمیشہ ہی سیز یس, ہی از آلویز ریڈی ٹو ہیلپ پیپل. سو آج میں ان کو پھر شروع کی انٹروڈکشن دے کے میں ان کو آفتاب انکل کہتی ہوں. ہز نیم از آفتاب احمد, بٹ میں نے ہمیشہ عزت سے آفتاب انکل کہا ہے کیونکہ استاد جو ہے وہ باپ ہی کا درجہ رکھتا ہے. سو انشاءاللہ انکل ول اسٹارٹ ان اے فیو منٹس. تو اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ لیٹس اسٹارٹ ود اے کپل آف تھنگس. کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بہت زور دیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کی مینٹل انٹیلیجنس آپ کی زندگی میں سکسیس کا پریڈکٹر نہیں ہے, لیکن emotional intelligence has a direct connection with success, whether that is success in career, success in relationships, جو بھی ہے اس میں emotional intelligence which is emotional balance کا بہت زیادہ رول ہے. اور بلکہ اب کمپنیز جن لوگوں کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس کی کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ انہوں نے کوئی کلاس اٹینڈ کیا یا ورک شاپ اٹینڈ کیا, تو وہ ان کو جاب دینے میں بھی پریفر کریں, کیونکہ کمپنیز کو معلوم ہے کہ ایک امپلائی جس نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کیا ہے that is going to be a far better employee for them, اور وہ اپنے they can save money with that kind of a person. تو اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ کیوں پریشانی ہوتی ہے, لوگوں کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے, لوگ انہیپی کیوں ہیں. تمام کی تمام دنیا بہت بری طرح سے بہت فلی انویسٹڈ ہے in the pursuit of happiness.
تو ہیپینس اگر آپ دیکھیں تو کیا پیسہ ہیپینس دیتا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہوتی تو ملینئرز بلینئرز اتنے اتنے سکسیسفل لوگ ہم دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کے ایکٹرز. ابھی انڈیا کا ایک بڑا مشہور ایکٹر, اس نے شہرت بھی ملی, اس کو پیسہ بھی ملا اور سب کچھ, اس کے باوجود اس نے خودکشی کر لی. سو obviously شہرت, فیم, پیسہ, that doesn't give you happiness. تو then is it knowledge? Then somebody asked me کہ is it knowledge, آپ کو اگر اتنا کچھ پتا ہے human behavior کے بارے میں اور یہ سب کچھ, تو is it knowledge what our brain knows? Can that be a guarantee for happiness? Well, unfortunately that is not true also, which is why جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں واپس اسلام کی طرف پورا سرکل کر کے سیکھ کے سب کچھ سیکھ کے دوبارہ اسلام کی طرف آئی ہوں, کہ اگر یہ بات سچ ہوتی کہ نالج ہیپینس دیتا ہے تو دنیا کے سب سے زیادہ ہیپیسٹ پیپل وڈ بی دا سائیکالوجسٹ. اور یہ امریکن سائیکالوجی ایسوسیشن میں یہ بات معلوم ہے کہ سب سے انہیپیسٹ پروفیشن جو ہے دیٹ از ایکچولی دیٹ آف سائیکالوجسٹ, اور ان میں بہت ہائی ریٹ ہے سوئسائڈ کا. تو ایون دو دے انڈرسٹینڈ کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, انگزائٹی کیوں ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ نالج بھی پھر انگزائٹی, ڈپریشن کو دور نہیں کر سکتا اور خوشی نہیں دے سکتا. تو پھر کیا ہے وہ چیز جو دے سکتی ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ایمفسس ہمارا, کیونکہ humanity fell in love with intellect and brain, تو انٹلیکٹ کو بہت اونچا کر دیا گیا, برین کو بہت اونچا کر دیا گیا, ایجوکیشن آف دا مائنڈ کو بہت اونچا کر دیا گیا. اب ہم اگر دیکھتے ہیں اپنے دین کی طرف, کیوں میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس پوری کا پورا فارمولا موجود ہے آف ہیپینس, اس کو دیکھا ہم نے پراپر طریقے سے, اسٹڈی نہیں کیا ہے. دس از کالڈ دا وزڈم آف دا ہارٹ. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے امریکہ میں بہت زیادہ, اور میں آپ لوگوں میں سے جو لوگ شوقین ہیں ریسرچ کے اور پڑھنے کے, تو ایک ویب سائٹ ہے کالڈ دا ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ. ہارٹ میتھ جیسے میتھمیٹکس میں میتھ ہوتا ہے, ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ, ان کی ریسرچ پڑھیے گا, اٹس امیزنگ. وہ 30 سال سے وزڈم آف دا ہارٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اور میں بہت ڈیٹیل میں نہیں اس وقت جا سکتی, بریفلی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہارٹ کو انہوں نے یہ پروف کر کے دکھا دیا کہ دل کی اپنی انٹیلیجنس ہے. اٹ از کالڈ دا برین ہارٹ آف دا برین آف دا ہارٹ, اور اس کے اندر نیوروسائٹس ہیں جس کو ڈسکور کر کے سائنٹسٹ حیران رہ گئے تھے کہ اتنی زیادہ نیوروسائٹس دل کے اوپر کیوں ہیں. نیوروسائٹس جو ہے وہ نروس سسٹم سے کنیکٹڈ ہیں, برین سے کنیکٹڈ ہیں. So does the heart have its own thinking ability and processing ability, information processing ability? And the resounding answer is yes, it does. تو اور اس میں انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ جب جو دل ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے برین کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے تھرو دا ڈفرینٹ دی آٹونامس نروس سسٹم. میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتی, بٹ اس کی بیسس پہ پھر برین ڈفرینٹ چیزوں کو پروسیس کرتا ہے. آپ کی جس کو آپ کہتے ہیں لائحہ عمل, سوری اگر میں نے غلط طریقے سے بولا ہے, وہ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ واٹ وڈ بی دا نیکسٹ کورس آف ایکشن جس کو کہتے ہیں, وہ برین ڈٹرمن کرتا ہے بیسڈ آن دی انفارمیشن فرام دا ہارٹ. ہارمونز ریلیز کرتا ہے برین بیسڈ آن دی انفارمیشن آف دا ہارٹ. اگر آپ کے دل سے دکھ, تکلیف, مایوسی, خوف, یہ والی ایموشنز بار بار ایمینیٹ ہو رہی ہیں اور وہ برین کو جا رہی ہیں, تو برین نے پھر اسی قسم کے کیمیکلز ریلیز کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بالکل جو باڈی ہے, جو فزیولوجی ہے, وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کی سوئسائڈل تھاٹس, پھر آپ کی وہ when the brain is telling the body that you don't want to live, تو پھر obviously آپ کی وہ انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ سب کچھ. So this is all very very connected, لیکن یہ اوریجنیٹ کر رہا ہے دل سے. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں, ویری ویری امپورٹنٹ, کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے تو ہم دماغ پہ نہیں کام کریں گے, پہلے دل پہ کیا جائے گا کام. سو اس میں اب انکل کے ساتھ جب ہم بات شروع کریں گے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی, بیکاز قلب سلیم بار بار آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار بات قلب سلیم کی آتی ہے. اچھا, اب میں کچھ کوسچنز دیکھ رہی ہوں جو آ رہے ہیں. میں پہلے ایک چیز آپ سے کہنا چاہتی ہوں, we are here to serve you, we are here to help you, بٹ پلیز اس چیز پہ مائنڈفل رہیں کہ جو باتیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں, اسی لیے میں نے آپ سے کمٹمنٹ مانگی تھی, بیکاز آئی کین ایزیلی چارج منی فار دس ورک شاپ. دیر آر مینی پیپل ہو وڈ ہیو بین ویری ہیپی ٹو پے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, امریکہ میں مجھے اس قسم کی ورک شاپس کے $1000s پے کیے جاتے ہیں.
We decided to do this workshop for free as public service message because कितने लोगों को इसकी ज़रूरत है. लेकिन इसमें मुझे आपसे एक चीज़ in return चाहिए है, और वो ये है कि your commitment to listen and pay attention for the minimum 2 hours that we asked you. क्योंकि होता ये है कि लोग जब पैसे खर्च करते हैं तो वो फिर उस चीज़ को 1-1 मिनट सुनते हैं, लेकिन जो फ्री चीज़ दी जाती है उसकी उतनी कदर नहीं की जाती. तो मैं आपको इसलिए ये कहना चाह रही हूँ कि there were a lot of people that I knew could not afford to pay money. इस वजह से हमने ये वर्कशॉप तो फ्री की है, लेकिन इसमें जो information है, please treat that as gold because that is going to help you. It is not very respectful to expect someone to say कि नहीं आप मेरे questions को, मेरी problems को, ये मेरी problem को आप solve कर दे मेरे तरीके पे. आप वो तरीका सुनिए which has worked for thousands of people, which has helped me to change my life, which has helped me to help change other people's lives. So this is my request कि please ध्यान से सुनिएगा. ये मेरा वादा है आपसे कि जो भी आपकी जिंदगी में मसला है आप देखेंगे कि वो इन्हीं चीजों से सॉल्व होगा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है? Let me know on Facebook if you understand, if you realize, if you resonate with that. क्योंकि देखिए जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को ये नहीं कहते हैं कि मैं आपके पास आया तो इलाज के लिए हूँ, लेकिन मैं अपनी तशखीस भी कर चुका और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इलाज आपने किस तरह करना है. जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो फिर आप स्पेशलिस्ट के इलाज के ऊपर अमल करते हैं जो वो आपको बताता है. तो please be patient and listen to this, and then we will take questions and answers at the end. अगर आपका तब भी question solve नहीं हुआ होगा तो please ask at the end. तो अस्सलाम वालेकुम अंकल. जी वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much अंकल. हमने ये डिसाइड किया था अंकल कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हम 2 ऑर्गन्स पे फोकस करेंगे. बेसिकली ये बातिन की सारी बात है, तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स, तज़किया रूह कह ले, और उसमें हमने दिल और ज़ुबान को सिलेक्ट किया था कि मैं फॉर्मेट ज़रा बता दूं लोगों को कि आज की कॉल में हम सिर्फ दिल पे फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट वाकई फोकस का एरिया है. और इसमें पहले हम आपको बताएंगे क्यों दिल इम्पोर्टेंट है, दूसरा उसके बाद कि एक हेल्दी जो सेहतमंद दिल है उसकी क्या निशानियां हैं, फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे कि एक बीमार दिल उसकी क्या निशानियां हैं और उसका इलाज क्या है. एक्सक्यूज मी. अब मैं इसमें आपको रिक्वेस्ट ये करूंगी कि बहुत सच्चाई के साथ देखिए, जब बातिन पे काम किया जाता है ना तो आप दुनिया से ये कट ऑफ होके कह रहे हैं कि मेरे ये मसाइल जो हैं आज मैं इस वक्त फॉर दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी पर्सन और एनी इवेंट. आई एम गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरी सारी ताकत जो है वो सिर्फ इसी चीज में है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा या करूंगी. किसी और को ना आप चेंज कर सकते हैं ना किसी इवेंट को चेंज कर सकते हैं. तो इसमें हम जब बातिन की बात करते हैं तो इट्स ऑल इनवर्ड्स. तो जब हम ये इस फॉर्मेट में से गुजरेंगे हम सब में कुछ ना कुछ मौजूद है. इट्स ओके. अपना तज्जिया करते जाइएगा कि इसमें से कौन सी चीजें मेरे अंदर भी हैं और इनको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. अंकल बिस्मिल्लाह कीजिए. जी. सो इखलाक हमीदा से हमने स्टार्ट करना था कि ये, और ख़ास तौर पे अंकल दिल की क्या इम्पोर्टेंस है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए दिल से हम क्यों शुरू करें, दिल की क्या इम्पोर्टेंस है. जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी इतने सारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बहन भाइयों या अपने बड़ों से मुखातब हो सकता हूँ. जैसा आपने बहुत खूबसूरती से अपना मुख्तसर से अल्फाज में उस साइंटिफिक रिसर्च पेश की कि जो दुनिया के इस वक्त जदीद तरीन उलूम हैं उनमें ये तहकीक हुई कि भाई दिल जो है वो किस तरह दिमाग को साइंटिफिकली मुतासर करता है. तो ये तो वो है, साइंस चूँकि अपनी ऑब्जर्वेशन रखती है और अपने प्रूफ्स रखती है तो वो हर एक आदमी की समझ में आ जाती है बात और हर आदमी उसको बिलीव भी कर लेता है. जैसे अब एक आइंस्टाइन ने, जब एक ज़माना था कि ये कहा जाता था कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो सारी दुनिया इस फिनोमिनन पर मुत्तफिक थी. फिर एक इंसान जिसे आइंस्टाइन कहते हैं वो आया दुनिया में और उसने आकर एक फलसफा पेश किया कि नहीं, मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो फिर उसने
یہ ایٹم بم کا تجربہ کیا، ایٹم کو اس نے ڈسٹرائے کیا اور ساری دنیا نے پھر مان لیا، اور آج ساری دنیا اسی سائنس پر چل رہی ہے، اور اس کو کیونکہ اس نے وہ ثابت کیا تھا تو ثابت کر کے سائنس اپنی ثبوت رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ جتنی بھی تحقیق ہے یہ سارا ثبوت کے ساتھ ہے کہ قلب جو ہے وہ کس طرح اپنے سگنلز دیتا ہے دماغ کو، اور دماغ ان سگنلز کی بیس پر کس طرح وہ میٹر، وہ مادہ تیار کرتا ہے، وہ ویسے چیزیں تیار کرتا ہے، جسم فزیالوجی میں اس کا کیا امپیکٹ بنتا ہے، یہ تو سارا سائنس ہے۔ میں یہاں ایک صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ نے اگلی بات چلانے سے پہلے، کہ ہم اسلام کو ہم نے جب قبول کیا ہے تو سائنٹیفک ریسرچ کی بیس پر نہیں قبول کیا، یہ یاد رکھنا۔ لوگ بہت بڑا اس کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جی سائنس سے پروف ہو گیا ہے۔ بھائی سائنس سے اگر پروف ہو گیا تو اچھی بات ہے، لیکن ہم ایمان سائنس پر نہیں لائے، ہم ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم ایک شخصیت پر ایمان لائے ہیں، اور وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ، کہ وہ ایک ایسے بندے تھے جب ساری دنیا میں کوئی اللہ کی ذات سے واقف نہیں تھا، وہ اس وقت اللہ کو جانتے تھے، اور اللہ سے اس واقفیت اور آشنائی کا انہوں نے دعویٰ کیا، اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں تم میری بات مان لو، میں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں گا۔ اور اس سے پہلے بے شمار واقعات ہیں، میں مختصر طرز پر ایک آدھ کر دیتا ہوں۔ ایک شخص، ایک بندہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر روتا تھا، پتہ نہیں کس بلاد سے آیا تھا، اور وہ کہتا تھا اے اللہ مجھے پتہ ہے تو ہے، میں تجھ سے 1 to 1 ملنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے 1 to 1 اپنا ریلیشن شپ چاہتا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں کہ تو کس طرح راضی ہوتا ہے، کس طرح تو ناراض ہوتا ہے، کس طرح میں تیرا قرب پا سکتا ہوں، کس طرح مجھے وہ کوئی سرا پورا نہیں ملتا، اگر وہ مجھے مل جائے تو۔ پھر جب اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو پھر اسے وہ مزہ آیا اس بات کا کہ وہ جو متلاشی، اب یہ تھا بات ہے کہ وہ متلاشی تھا۔ تو متلاشی، جب آپ کسی نالج کے متلاشی بنیں گے تو آپ حاصل کر لیں گے۔ اب نالج کی تلاش پر بھی ایک بات کر دوں، بھائی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اولو العزم رسول، کلیم اللہ، اور 5 رسولوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ جا عبد من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، میں نے اس کو ایک علم لدنی دیا، اپنا علم دیا اس کو۔ اب ایک نبی کو جو صاحب کلام، جو کلیم اللہ منفرد نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، 5 نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی کسی بندے سے جا کر لرن کرے، لیکن وہ، یہ میں قرآن سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی دوسری مجھ سے کوئی نہ پوچھے بھائی اس کی سند کیا ہے جو تم بات کر رہے ہو، تو وہ اللہ نے قرآن کے لفظ میں عبدم من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اب وہ جو بندہ تھا وہ نبی نہیں تھا، یا اگر نبی تھا تو ان سے بڑا تو نہیں تھا، بس کر لیں، وہ تو خود کلیم اللہ تھے، تو کہا کہ جاؤ میرے بندوں میں سے، میں نے اسے علم لدنی دیا ہے، ایک ایسا علم دیا ہے جو میرا ہے، جو میں نے خود دیا ہے اس کو۔ اب وہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اب میں تلاش حقیقت کی جو بات کرتا ہوں تو وہ آگے سے فرماتے ہیں اپنے اس ساتھی کو کہ میں اس کی تلاش میں چلتا رہوں گا، یا او امضی حقبا، یا مجھے ہزاروں سال لگ جائے، یعنی مجھے ہزاروں سال بھی سفر کرنا پڑا تو میں اس کو تلاش کر کے رہوں گا جس کے پاس علم لدنی ہے، اور میں اس سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے جذبہ تلاش حقیقت۔ کاش مجھے آپ سب کو یہ مل جائے تو ہم فوراً تلاش کر لیں گے وہ بات جس کے لیے ہم پریشان ہیں آج دنیا میں، جو پریشانیوں اور انگزائٹی اور فرسٹریشن اور ان ڈپریشنز کا سبب بنتا ہے، وہ 1 منٹ سے پہلے ہم حاصل کر لیں، مشکل نہیں ہے وہ کام۔ تو وہ بہرحال وہ چلے جاتے ہیں، اور اگلا بھی بندہ کیسا کھڑا کے جواب دیتا ہے کہ انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تو میرے ساتھ نہیں صبر کر سکتا، تو یہ نہیں حاصل کر سکتا مجھ سے، بھول ڈھول کے کہہ دیا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے، کہیں تک نہیں جانا ہوگا۔ لوگ وہ اس حدیث کو تو لوگ کوئی ضعیف کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ، اس میں حضور کا فرمان ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلو خواہ چین تک جانا پڑے،
لیکن اس کو چھوڑو، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ انبیاء عقوبہ وہ کیوں ہزاروں سال چلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ ان سے بھی تو پوچھو یہ قرآن ہے یا نہیں ہے. یہ میں اپنے پاس سے باتیں تو نہیں کر رہا. اینیو تو یہ علم لدنی ہے جو ان ساری بیماریوں کا علاج ہے، مینٹل ہیلتھ. اور علم میرا لدنی مینٹل باطن کا علم ہے. جی میں یہ باطن کا علم. باطن کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ہی ہے نا. کوئی اور کوئی علیحدہ نئی دنیا نہیں ہے. وہ میری حدیث مبارکہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان. یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا، یہ بیسیکلی جو اپنی شناسی ہے، اپنی خود آشنائی ہے، یہ اللہ کی شناخت تک بندے کو لے جاتا ہے فوراً. میں اور آپ پروڈکٹ ہے اصل میں اللہ کی تخلیق ہے، وہ خالق ہے. اور اگر کسی کی پروڈکٹ، کسی انڈسٹری کی پروڈکٹ کو آپ نے اچھی طرح سے پہچان لیا، اس کا موازنہ کر لیا، اس کا انالیسس کر لیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کریٹر کتنا اسٹرانگ ہے اور کس قسم کا اس کا. تو کریشن کو سمجھ لے تو کریٹر کا پہنچ جاتا ہے بندہ، خود پہنچ جاتا ہے. تو یہ آپ نے جو مجھے اشارہ کیا جس طرح جانے کا، وہ ہے کریشن. ہم ہیں کریشن اور کریٹر ہے اللہ. تو میں آپ کو خود آشنائی کی وہ باتیں اس کریٹر کی علم کی روشنی میں بتاؤں گا، اور وہ علم صرف محمد رسول اللہ کے قدم مبارک سے ملے گا مجھے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اللہ کی آشنائی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملتی ہے. لوگ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، آج دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کے لیے ہمیں بار بار بتانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے اور اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ مسلمان کو اس بات کا کون تذکرہ کرے اس کے سامنے کہ محمد رسول اللہ کائنات کے معلم ہے، سارے جہان کو علم انہوں نے عطا فرمایا. اور اللہ نے محمد رسول اللہ کے اپنے بارے میں فرمایا نبی الامی، وہ ایسے نبی ہے جو امی ہیں. امی جو لکھا ہوئے کو پڑھ نہیں سکتا اور کوئی شاید لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا. ہم جسے اپنی زبان میں ان پڑھ کہتے ہیں یہ، لیکن اللہ نے اس لفظ کو بھی ممتاز کر دیا، اس کو بھی رتبہ دے دیا. جو ہمیں یہ لفظ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کریں تو ہمارے لیے ذرا کم مائگی کا اس میں جھلک آتی ہے. لیکن اللہ نے یہ لفظ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کیا کہ سب جان لیں کہ ان کے پاس کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ کے بغیر ان کو حاصل ہو، جو کسی اور ذریعے سے حاصل ہوا ہو. ان کے سارے علوم اللہ کی اپنی عطا، خود جو کریٹر ہے اس کی عطا. تو کریٹر کی عطا سے کریشن کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا میں نے تذکرہ آپ کے ساتھ اس لیے کر دیا. اور دوسری بات میں نے جو عام چیز جو سب لوگوں کو سمجھنے کے لیے، آپ کو آئندہ کوئی سائنس کے حوالے سے بات ہے کہ یہ دیکھو سائنس نے، الحمدللہ اچھی بات ہے، سائنس پڑھنا ہمارا کام ہے، مسلمانوں کی ایجاد ہے سائنس. لیکن سائنس پر ہم ایمان نہیں لائے، ایمان ہم محمد رسول اللہ، کیونکہ سائنس خود ایک وقت میں اپنے ہی نظریے کو جھٹلاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا آئنسٹائن کے وقت تک ہم یہ سائنس کہتی تھی میٹر کینٹ بی ڈسٹرائڈ، پھر اسی سائنس نے کہا نہیں وہ غلط بات، وہ تھیوری غلط، یہ صحیح ہے. کیونکہ سائنس آہستہ آہستہ دلیل پہ چلتی ہے، اور جب دلیل بدل جاتی ہے تو سائنس از آنیسٹ، سائنس اس کو کہہ دیتے ہیں یس اب یہ دلیل بدل گئی ہے تو بات بدل گئی ہے. اور میں ایک چیز چھوٹی سی ایک جملے میں اگر مجھے سائنس کی تعریف کرنا پڑے تو میں کہوں گا کہ سائنس کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ تلاش حقیقت ہے، یہ تلاش حقیقت. اور مجھے قرآن کی تعریف اس حوالے سے کرنا پڑے تو میں کہوں گا یہ بیان حقیقت ہے. دو لفظ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان. قرآن وہ ہے جو شاید اور 4000 سال بعد ایک سائنس چیز ثابت کرے، قرآن اس کو پہلے بتا دے. قرآن نے بے شمار قرآن میں مثالیں موجود ہیں جو جب وہ قرآن نے باتیں کی تھی تو وہ اس وقت ہماری سمجھ میں آنے والی بھی نہیں، لیکن آج ہم سائنس کے ذریعے بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بات تھی جو اس وقت نہیں سمجھ آئی. اور یہ چلتی رہے گی، تلاش حقیقت کا عمل بھی چلتا رہے گا اور قرآن کا بیان حقیقت
جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. اب آپ آتے ہیں واپس اپنے جی انکل میں نے ایک چھوٹی سی یہی کہنی تھی یہاں پہ کہ میں وہ جو میں نے شروع میں بات انٹروڈکشن میں کہی تھی کہ میں نے دنیا کے بہترین، میں نے کچھ چھوٹے موٹے نہیں، جو ٹاپ کے ہیومن ڈیولپمنٹ ہیومن پوٹینشیل کے ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ سیکھا ہے، ان سے بات کی ہے. اور الٹیمیٹلی کسی چیز میں جب سیٹسفیکشن نہیں ملی، اور واپس یہ جو آج ہم آپ کو فریم ورک اس پہ بات کریں گے اور جو میں نے انکل سے سیکھا جو کہ تمام کا تمام قرآن پاک کے تھرو ہے، اور اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ اب وہ جو ٹاپ کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے ریسرچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسٹڈی کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے بہتر ہیومن پوٹینشیل کا ایکسلنٹ نمونہ کوئی ہے ہی نہیں. تو جس کو آپ ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، وہ تمام کا تمام بہترین نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور وہ 1400 سال سے ہمیں دے گئے ہوئے ہیں اس کا فارمولا. ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا، یہ بہت ہی ٹریجک بات ہے. تو یہ جو آج آپ کے لیے ہم نے کورس ترتیب دیا یہ سب اسی میں سے ہے. So this is very very amazing. I'm telling you guys right now کہ میرے جو امریکہ کے جو ٹاپ کے ٹیچر ہیں، کرس ایٹوڈ، he's a نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلنگ آتھر، اور دنیا کے وہ بھی ان کے ساتھ گھومے ہیں اور پھرے ہیں اور سارا کچھ کیا ہے. وہ خاص پاکستان جب میں موو ہوئی ودن 2 months وہ مجھے وزٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ وہ آفتاب انکل سے ملنا چاہتے تھے. ان کو اتنی عقیدت تھی، انہوں نے مجھ سے وہ باتیں سنی ہوئی تھی جو انکل نے مجھے سکھائی ہیں، کہ وہ یہی کہتے تھے کہ سچ سچ ہے، اور وہ چاہے جس زبان میں بھی ہو میں سچ اخذ کرنے کے لیے آؤں گا. سو ہی کیم ٹو پاکستان اینڈ ہی میٹ ود آفتاب انکل. سو اینی وے انکل کیری آن. سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. جی میں سامعین کے علم کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ آپ کے سامنے علم تو وہ دنیا کی مینٹل ہیلتھ کے میدانوں سے گھوم کر واپس اسلام کی طرف تشریف لائیں. تو میں عرض کر دوں کہ میں نے ساری سائیکالوجی، ساری مینٹل ہیلتھ کی باتیں سیکھی قرآن اور حدیث سے، حضور کی اس علم سے جو حضور کے قدموں سے ہمیں ملتا ہے وہاں سے سیکھا. اور وہاں سیکھنے کے بعد مجھے کوئی ذاتی طور پر بندہ پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف کلینکل سائیکالوجی میں لے گیا. اس نے کہا کہ یہ جو تم نے سیکھا یہ تو ساری سائنس ہے. تو میں نے کہا میں نے تو اسے سائنس نہیں سمجھا، میں نے تو اسے اصلاح نفس سمجھ کے اپنی باطن کی اصلاح تزکیہ کے وجہ نام پر میں نے سیکھا تھا. اس نے کہا نہیں یہ سارا ادھر بھی ہے. تو وہ مجھے وہاں لے گیا. تو وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا، پھر مجھے پنجاب یونیورسٹی میں 2 سال تقریباً میں جو سائیکالوجسٹ کلاس ہے، جو آفٹر ایم ایس سی کرنے کے بعد، ایم ایس سی ان کلینکل سائیکالوجی کرنے کے بعد جو ڈپلوما 15 months کا ڈپلوما پوسٹ ماسٹرز ڈپلوما ہوتا ہے، اس کلاس کو پھر انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ جو آپ کا نالج ہے آپ ان کو سکھائیں، کیونکہ یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کل کو سائیکالوجسٹ بن کے نکلتے ہیں، تو ان کو آپ اپنا سلیبس بنا کر ان کو سکھائیں. تو میں پھر اس سلسلے میں ان کو پھر وہ اپنی تحقیق ان کو سکھاتا رہا. وہ پریکٹس کی باتیں تھیں، وہ تھیوری کی باتیں کم تھیں، وہ پریکٹس کی باتیں تھیں. تو یہ سارا پریکٹس ہے جو آپ کو ایک ہم کوکڈ فارم میں چیز انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. تو انسانی وجود جو ہے اس کے اندر اس کا ایک باطن ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ باطن اگر روشن اور منور ہو تو آپ کا ظاہر بہت خوبصورت خود بن جائے گا. اور آپ کے جو ظاہر، جب میں ظاہر کہوں گا تو ظاہر سے مراد آپ کی ظاہری زندگی، آپ کے ارد گرد جو زندگی گھوم رہی ہے، آپ کی جو ڈیلنگز ہو رہی ہیں اپنے ارد گرد، اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار سے لے کر اپنے کاروبار اور اپنے بار کی دنیا کے تمام دوسرے انسانوں کے ساتھ جو آپ کی لین دین کا معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارے بڑے آسان طریقے سے ہو جائیں گے. اور ان کے جو امپیکٹس آپ پر آتے ہیں، ان کا جو ریئیکشن آپ پر آتا ہے، جس سے آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے، جس سے آپ کو مینٹل ہیلتھ میں لوڈ پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، وہ ساری اس معاشرتی ہمارے برتاؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ برتاؤ سارے کیسے ٹھیک ہو جائے؟ اگر ہم اپنے اندر سے جو ہم اندر سے ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنی شخصیت کو، ہم اگر اس کو سمجھ جائیں، اس کو پکڑ لیں اور ان چیزوں کو درست کر لیں، تو ہماری جو ریفلیکشن ہماری شخصیت کی باہر آئے گی وہ بڑی خوبصورت ہوگی. اور اس طرح معاشرہ جب تک خوبصورت طرح بنے گا، ایک دوسرے کی ہماری جو یوں سمجھ لیں کہ جو
برتاؤ کا معاملہ جب ہم سمجھ کر کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، بہت خوبصورت ہو جائے گا اور بڑے آسانی سے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے جو انسانی باطن میں لیا اس کو سب سے پہلے قلب کو ہم نے لیا کہ انسانی وجود کے اندر یہ ایک پرزہ ہے۔ اب میں اگر آپ پسند کریں گے تو میں ساتھ وہ اس کو مذہبی حوالے سے بھی بتا دوں کہ حضور نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب۔ انسانی وجود میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، پرزہ ہے، آرگن ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو ساری زندگی اس کی درست ہو جاتی ہے، اگر اس میں فساد آ جائے اس کی ساری زندگی فساد زدہ ہو جاتی ہے۔ اور خوب جان لو اللہ، خوب جان لو اللہ وہی قلب، وہ دل۔ اب دل کی یہ جس کو ہم مذہب کی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں، قرآن میں یہ لفظ قرآن میں سے میں بول رہا ہوں کیونکہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح وہ پا گیا، کامیابی کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح آ گیا، کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو انٹرنل پیوریفیکیشن کر لی، اندر سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو اندر سے پاک کرنا، اندر کی غلاظتوں کو نکالنا اور اندر کے اپنے اندر ایک خوبصورت حواس، اپنے خصوصی صفات کو پیدا کرنا، بیسیکلی یہ وہ عمل ہے آپ کی شخصیت سازی کا۔ شخصیت سازی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر جو غلاظتیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو برائیاں ہیں وہ نکل جائیں، اور آپ کے اندر جو بلائیاں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، جس میں خوشبوئیں ہیں، وہ چیزیں آپ کے صفات کو آپ کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ بنیادی ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا ہوگا، ہم سب کو کرنا ہوگا، اور یہ ہمیں اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ ہمارے لیے زندگی کو خوبصورت کرنے کا ذریعہ ہی یہی ہے، اور کوئی ذریعہ ہے نہیں ہے۔ اب جو اندر کے اندر، اب پہلے ہم وہ بات کریں گے، اگر آپ تھوڑا مجھے اجازت دیں گے میں ٹیکنیکل ورڈز بھی یوز کرتا چلا جاؤں، تو یہ جو اندر کے اوصاف ہیں، جو اچھے اوصاف ہیں، اچھی اندر سوچیں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اخلاق حمیدہ۔ اور جو اندر کی برائیاں ہیں، جو اندر کی بری سوچیں ہیں، ان کو کہتے ہیں اخلاق ذمیمہ۔ یہ دو لفظ ہیں۔ اب یعنی جو اخلاق بیماری ہے دل کی، اخلاق ذمیمہ کو ریموو کیا جائے، یعنی کسی اگر آپ کے زخم میں وہ جو گندے مادے ہیں وہ فاسد مادے نکال دیے جائیں اور اس میں صحت مند مادے پیدا کر لیے جائیں تو وہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بیماری ہماری اندر کی جو ہے اس کے لیے ہم جو فاسد مادے ہیں ان کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم میرا خیال میں وہ مادے جو وہ صفات عالیہ جو ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو وہ جس آرگن سے متعلق ہے اسے قلب کہتے ہیں۔ پہلا ہم جو سلیکٹ کیا ہم نے وہ قلب۔ اب قلب کے اندر سب سے پہلا جو بہترین بیس ہے اس کا، جو صفت ہمیں چاہیے اس میں، وہ ہے نیت، ارادہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے قلوب کے اندر اپنی، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے عمل کا بیس بنیاد نیت پر ہوگا، اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکل لائف کی بات ہے، یہ صرف مذہبی بات نہیں ہے۔ آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، آپ پہلے اس کا آبجیکٹو دیکھیں، کیا وہ آبجیکٹو کیا لوگوں کے لیے مفید ہے، یا جس کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے وہ اس کو پوائنٹ کے حوالے سے چیک کریں کہ وہ اس کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، بہتر ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یاد رکھیں کوئی ایسا عمل جس کی بنیاد لوگوں کو فائدہ نہ ہو یا دوسرے کو فائدہ نہ ہو، وہ اس کا مطلب نقصان کا باعث ہے، اس کے لیے باعث ہے۔ تو جو عمل آپ ایسا کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی بیس میں آپ کے دل میں یہ خواہش موجود ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے، تو وہ عمل آپ کی شخصیت کو برا کر دے گا، وہ آپ کی شخصیت کو بددہ کر دے گا، وہ آپ کی شخصیت میں وہ جیسے انہوں نے بتایا تھا وہ میگنیٹک فلکس جو اٹریکشن دیتا ہے، وہ اٹریکشن کے بجائے وہ ریجیکشن والا وہ اس میں پیدا ہوگا۔ تو یہ اگر اس کو ایک حدیث میں بات کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سے. اب دیکھیں یہ بھی بیسیکلی ایک معاشرے کے اندر ایک انسانیت کی ایک بہترین فارم پیش کی اللہ نے، اللہ کے رسول. یہاں مسلمانی کی کوئی بات نہیں کی حضور نے فرمایا انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، جو دوسروں کو فائدہ دے. اب ہمارا آج معاشرہ اس طرح ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے میرا کانٹیکٹ ہو، کسی سے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، کسی سے قرب کا چاہتے ہیں، کسی سے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو یاد رکھیں بیس یہ نہیں، یہ بیس جو ہے نا یہ باطل بیس ہے، اور اصل بیس یہ ہوگا نیت اور ارادہ. تو نیت اور ارادہ اپنا بالکل ہمیشہ اچھا رکھا کریں. نیت کو اگر آپ صاف کر کے بات کیا کریں، نیت کو صاف رکھ کے کسی سے ڈیل کریں گے تو آپ کی کبھی بھی نہ ڈپریشن اس میں کہیں آئے گی، نہ کہیں اس میں فرسٹریشن آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن اس لیے کہ یہ آپ نے نیت اور ارادہ جب ہم نے اچھا اس لیے کیا کہ اس سے میرا کریٹر خوش ہوگا، تو یہ بیس اور اسٹرانگ ہو جائے گا اور اس میں طاقت بڑھ جائے گی. اگر آپ نے یہ نیت صرف اس لیے کی کہ میں ذرا اچھا لگوں یا اچھی لگوں، تو وہ کچی نیت ہے، وہ اتنی اسٹرانگ نیت نہیں ہوگی. آپ نے نیت کو اچھا اس لیے کیا کہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ، میرے اللہ نے مجھے اس طرح کہا ہے، اور میرا اللہ. جب آپ اپنے اللہ کی ذات کو اپنی طاقت بنائیں گے، اپنے پیچھے اللہ کی قوت کو لائیں گے، تو آپ خود اسٹرانگ. پہلی بات ہمیشہ نیت پر. جی 1 منٹ کا چاہتی ہوں، تھوڑا سا کچھ لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں، جی اور میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے میں نے پہلے پریفس کیا تھا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ میں نے جو کچھ دنیا میں سیکھا، اور اگر آپ میری باتوں سے امپریسڈ ہیں، میرے ویڈیوز دیکھ کے امپریسڈ ہیں، مجھے اسٹرانگ پرسنالٹی کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ میں آپ کو وہ خزانہ لا کے دے رہی ہوں جن کے قدموں میں 13 سال سے بیٹھ کے سیکھ رہی ہوں. میں ان کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. آپ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ابھی بھی چونکہ انکل اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو شاید اتنی کچھ لوگوں کو اپیل نہیں کر رہی، جو کہ مجھے میرا جو پیشنس ہے، میرے اندر جو تحمل مزاجی ہے، وہ سب کچھ انکل کی وجہ سے ہے. جب وہ مجھے کام ڈاؤن کرتے ہیں، کیونکہ میرے اندر ذرا وہ ٹف مدر والا بھی پرسنالٹی میری آتی ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں، جب ان کو مجھے چپت لگانی ہوتی ہے تو میں لگا دیتی ہوں. تو میں آپ کو پھر سے یہ بات کہہ رہی ہوں، پلیز غور سے سنیے کہ یہ باتیں ہمارے پاس فریم ورک ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے. آپ دنیا میں جا کے یہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ میرا ڈپریشن کا علاج، میری انگزائٹی کا علاج، میں اپنی مدر ان لا سے کیسے ڈیل کروں، میں اپنے باس سے کیسے ڈیل، یہ ساری چیزیں، یہ جو آج آپ کو کورس دیا جا رہا ہے، دس از ایموشنل انٹیلیجنس. اس کو اگر میں انگریزی میں بول دوں گی تو یہ کوئی زیادہ وہ اسٹرانگ نہیں ہو جائے گا، یا اگر میں امریکن ٹرمینالوجی میں بولوں گی تو بھی کوئی زیادہ یہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. دس از دا ریئل تھنگ جس کے اوپر میں نے اپنی پرسنالٹی کو جانچا ہے، پرکھا ہے، اور اس کو کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اس کو امپروو کروں. وہ یہی ہے. دس از آل اٹ از. آپ کو سونا لا کے دیا ہے، اور آپ لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے وہی والی باتیں کریں جس طرح کی وہ باقی لوگ کرتے ہیں. اس کے بہت ویڈیوز موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. This is gold what we are bringing for you. This is so important. Again, میں نے آپ سے وہی بات کہی ہے کہ جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے سیکھا ہے، اور جن کے پیچھے میں امریکہ چھوڑ کے پاکستان آ گئی ہوں کہ انکل میں نے آپ کے پاس بیٹھ کے مزید سیکھنا ہے. آپ اس چیز کو ویلیو نہیں کر رہے کیونکہ یہ ہمارے گھر میں موجود ہے، یا یہ ہمارے قرآن میں یا ہمارے دین میں موجود ہے. It is a very sad state of affairs. And any kind of انکل بہت زیادہ شفیق ہیں، انکل میں بہت زیادہ تحمل ہے، انکل سراپا محبت ہے. میں اتنی پیشنٹ نہیں ہوں. کسی نے اگر ڈس رسپیکٹ کی، پلیز نو دیٹ یو ول بی بینڈ فرام مائی پیج. میں اپنے استاد کی ڈس رسپیکٹ کسی صورت میں برداشت نہیں کروں گی. دوسری بات آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو انکل نیت کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کو انگریزی میں آپ ایجنڈا بھی کہتے ہیں، ہڈن ایجنڈاز. اپنے ہڈن ایجنڈاز کے اوپر غور کیجئے، وہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. اسی کو ہم نیت کہتے ہیں. سوری انکل میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. ایک اور بات آپ کو یاد کرانی تھی کہ ہم نے توحید سے بھی شروع کرنا تھا، توحید کو بھی بیچ میں لانا تھا. جی میں یہاں پھر ایک چھوٹی سی گزارش پھر بھی کروں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں یا اللہ میری جان ادھر کو کٹوائیں جس نے پہلے بھی کدے کسی کی جان کڈی ہوگا. تو جناب وہ ایک فینامنا ہے
اب آپ ذرا اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو معاشرے کو دیکھیں. اب یہاں اسلام کی بات نہ کریں, یہاں صرف آپ معاشرے کی بات کریں اور لوگوں کی مینٹالٹی اور لوگوں کے بیہیویئرز کو دیکھیں. ذرا سی بات پہ فلیئر اپ ہو جانا, ذرا سی بات پہ گردن اڑا دینا اگلے کی, ذرا سی بات کو برداشت نہ کرنا, یہ ساری کیا مینٹل ہیلتھ کی باتیں نہیں تھی؟ اور جو معاشرہ جتنا بگڑا ہوا معاشرہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے, تاریخ جانتی ہے کہ ایسا معاشرہ اس سے کسی کو ملنا آسان کام نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا. اب اس سارے معاشرے کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیتیں ہی پڑھ پڑھ کے ان کو سنائی ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پھونکے مار کر دم کیا ہے؟ نہیں, ان کی سوچوں کو تبدیل کیا ہے. اس کی سوچوں کو تبدیل ہونے سے ان لوگوں کے مکمل جو ان کا جب وہ باطن تبدیل ہوا تو ان کے ظاہری اعمال تبدیل ہوئے ہیں. ان کا وہ معاشرہ انتہائی محبت اور انتہائی الفت کا معاشرہ بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لے, ہر بندے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں محبت, کفار کے لیے بھی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا برداشت اتنا ہے کہ ہم تو آج کل تھوڑی سی بات پر فلیئر اپ ہو جاتے. وہ مہمان حضور مسجد نبی میں ٹھہراتے تھے جو باہر سے آتے تھے, اور وہ ظاہر بے دین لوگ ہوتے تھے, ان بلیورز ہوتے تھے, وہ کفار بھی ہو سکتے ہیں, عیسائی بھی ہو سکتے. وہ کئی رات کو ٹھہرایا اور وہاں چونکہ کچا ہی فرش ہوتا تھا, بندے کو رات کو چھوٹا پیشاب آیا, اس نے وہیں پیشاب صحن میں مسجد نبی میں کیا اور سو گیا وہ چل پائے. اگلے دن جب صحابہ نماز کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا وہ صحن میں تو اس نے پیشاب کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں مسجد نبی ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے وہ فلیئر اپ ہونے لگے تو حضور نے اس میں فلیئر اپ ہونے, اس کا عقل اتنا ہے, اس کا شعور اتنا ہے, تو اس کو اتنی مٹی ہے اٹھا کے باہر پھینک دو بس. تو یہ کیا ہے؟ یہاں کوئی دین کی بات نہیں, یہ بات ہے بیہیویئرز کی بات, کہ ٹرینڈ کیا ان کو کہ کسی قسم کے بھی بیہیویئر کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, آپ نے زندگی میں کس طرح دوسرے کی چیزوں کو تم نے قبول کرنا ہے, کس طرح اس کی اصلاح کرنی ہے, اور دل میں ان کے لیے محبت ہو, اس کی اصلاح ہو جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے, ہے نہیں ہو. تو ایک دل میں جو بات ہے, سب سے پہلے جیسے آپ نے وہ ادھر دھیان کرایا, وہ صحیح بات ہے کہ توحید سب سے بڑی بات جو دل میں. اب یہ بات توحید کوئی فزیکل آئٹم نہیں ہے جس کو پکڑ کر کسی کا ہاتھ میں دے دیا. توحید ایک فکر ہے, توحید ایک عقیدہ ہے کہ بھائی میرا کریٹر اللہ ہے. جب آپ اللہ کو کریٹر بنا لیں گے, اللہ اب جیسے آپ استاد کو استاد بناتے ہیں تو آپ استاد کی عزت کرتے ہیں, تو اسی طرح جب آپ کریٹر کو سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ میرا کریٹر ہے, یہ میرا خالق ہے, تو خالق کے ایک ہونے کا یقین بھی ساتھ پیدا کرنا, اس کو توحید کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو جائے, اور اس لیے کہ باقی سارے معاملہ اس نے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. اللہ کے حکم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی شخصیت کو خراب کرے, وہ ہمیشہ آپ کی اصلاح کرے گی, آپ کے فائدے اس کو منور اور مزین کرے گی آپ کے خلاف. تو یہ بات ہوگی پہلے, ایک تو دل میں یہ یقین پیدا. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں, آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ مجھے آہستہ آہستہ یہ چیز بہت زیادہ سمجھ میں آئی کہ توحید اتنا خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے, اور اس کو امریکہ میں وہی بات کہ جو ہیومن پوٹینشیل موومنٹ ہے, سیلف ڈیولپمنٹ, جس کو کنیکشن ود سیلف بھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے ابھی کہ ہاؤ ڈو یو ڈیولپ کنیکشن ود سیلف, کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگوں نے ایون ریلیشن شپس میں محبت اور اٹیچمنٹ کا ڈفرینس ان کو معلوم نہیں ہے. محبت ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے. زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں, چاہے وہ اپنے میرج میں کریں ہو, چاہے بچوں کے ساتھ کریں ہو, اور بھی کسی ریلیشن شپ میں, وہ محبت نام تو دیتے ہیں لیکن اتنا کنٹرول ہوتا ہے, اتنا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اینڈ ایوری اٹیچمنٹ, اینی اٹیچمنٹ از اے ویکنیس. یہ چیز مجھے یوں سمجھ میں آئی, خاص طور پہ میں نے شیئر کیا تھا جب میری بیٹی کو کورونا ہوا تھا, اور تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں کہا تھا کہ جب تک میں تمہارے دل میں ہر کسی سے عزیز نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے.
تو یہ بات مجھے تب سمجھ میں آئی تھی کہ کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے اٹ از اے فالس گاڈ، اٹ از اے فالس گاڈ. اب وہ ہمارا پینڈیمک میں فالس گاڈ جو ٹوٹا ہے، ایک بت ٹوٹا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ ہم بت بنا لیتے ہیں. وہ تھا میڈیکل سائنس کا بت، سائنسدانوں کا بت، کہ کچھ بھی ہوگا سائنس ہمیں بچا لے گی، میڈیکل سائنس بچا لے گی. اور میڈیکل سائنس ہار گئی، اس چھوٹے سے وائرس کے آگے میڈیکل سائنس ہار گئی. یعنی a false god was brought down، وہ بت ٹوٹا اور اللہ نے پھر وہی کہا کہ بتا تیرا کون ہے میرے سوا. یہ ہے توحید. کسی بھی قسم کی اٹیچمنٹ اگر آپ کے دل میں ہے، وہ کسی شخص سے محبت، مال سے محبت، دنیا سے، اپنے نام سے محبت، اپنی آئیڈینٹی سے محبت، کوئی بھی چیز جس کی چاہ آپ کو خدا سے غافل کرے، وہ ایک فالس گاڈ ہے، وہ ایک اٹیچمنٹ ہے، اور وہ آپ کے توحید کے جذبے کو اثر انداز کر رہی ہے. اور جب آپ توحید میں پوری طرح سے داخل ہوں گے تو دیٹ از الٹیمیٹ فریڈم. اس کو لبریشن کہتے ہیں. یقین کریں اگر آپ کے دل سے تمام چیزوں کی اٹیچمنٹ نکل جائے اور صرف اللہ کا لٹرلی غلام بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یو آر لبریٹڈ. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کنٹرول نہیں کر سکتی، آپ کو دنیا کا کوئی بندہ افیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی چیز کا لاس ہو جائے، مل جائے، کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی، بیکاز یو آر اونلی ناؤ سبمٹڈ ٹو دا ول آف گاڈ. یہ ہے پاور توحید کی. دس از توحید ان مائی مائنڈ، ان مائی ہمبل اوپینین، جو مجھے سمجھ آئی ہے. انکل میں ٹھیک ہوں؟ جی بالکل ٹھیک میں ہے، نے آپ نے ٹھیک سمجھا. میں شاید یہ محبت والا معاملہ شاید میں اگلے رکھا تھا. دل کی یہ جی بات ہے، آئے گا. جی انکل چونکہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ نے اس جگہ بھی کر دی، تو یہ جگہ یہ بھی ٹھیک ہی ہے، مناسب بھی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا بھی، چونکہ آپ نے کافی بیان کر دیا، تھوڑا سا ایڈ کر دوں محبت کی. کہ دنیا میں اگر یہ سوال ہو کہ محبت جسے ہر بندہ سمجھتا ہے، بھائی وہ کہاں سے ملے گی جی، کس دکان سے ملے گی، یا کہاں سے وہ خالص آئٹم ملے گا؟ سب سے برتھی، سب سے قیمتی محبت کی اگر کوئی شکل ہے تو وہ کہاں ملے گی؟ تو وہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، محبت بیسیکلی یہ جذبہ اگر پیوریفائڈ فارم میں ملے گا تو یہ صرف وہ وہاں ملے گا اللہ کے پاس. اللہ کو اپنی مخلوق سے جو محبت ہے وہ اصلی اور اوریجنل ہے، جس میں اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے مخلوق سے. اس نے مخلوق کو دینا ہے، اس نے مخلوق سے کوئی شے واپس لینی نہیں، اس کو مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، اور وہ یک طرفہ ہے اور وہ تخلیقی ہے، اس نے تخلیق میں مار. تو جو محبت کی انٹینسٹی اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے، وہ مخلوق کو خالق سے کتنی بھی محبت ہو نا، وہ ویسی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخلوق کو تو خالق کی کوئی حاجتیں بھی ہیں نا، کوئی ضرورتیں بھی ہیں، کوئی اس کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اللہ سے. تو وہ ہماری کنڈیشنل محبت ہے. بالکل وہ اوریجنل محبت. اچھا، اس کی اگر محبت کی آپ بات کر دیں تو یہ بھی کر دیں، اس کی اگر نیکسٹ کوئی اس سے دوسرے درجے کی کوئی خوبصورت ترین اس کی شکل اگر ڈھونڈنی ہو کائنات میں، تو وہ محبت ہے جو ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. جو اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، وہی مخلوق اور خالق والا مسئلہ ہے. بے جو شک. والدین کو اپنی اولاد، آپ دیکھیں ایک خاتون ہے، شادی کرتے ہوئے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا قد کتنا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے. یہ سلیکٹو محبت ہے، جس کو آج ہم محبت کیے کرتے ہیں نا، یہ ساری سلیکشن کا چکر ہے. وہ کسی کی اس کا کوئی ایٹریبیوٹ پسند آ گیا، اس کا کوئی وصف آپ کو پسند آ گیا، اس کی کوئی فزیکل کوئی آئٹم چیز، اس کا مال پسند آ گیا، اس کا جمال پسند آ گیا، تو وہ اس کا یہ جی محبت ہے مجھ سے. یہ کوئی محبت شبد نہیں ہوتی. جس محبت کے رونے ہم لوگ روتے ہیں نا، یہ ہماری فلموں میں اور ہمارے ڈراموں میں، یہ سارا تماشا ہے، یہ ایم ہی ہے، ایکشن ہے. محبت میں آپ کو بتاتا ہوں، محبت اس ماں کی محبت ہے جو ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ اندھا بھی ہے، وہ اپاہج بھی ہے جی، وہ گونگا پیرا بھی ہے. ماں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی، ماں اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتی، شاید دوسروں سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہے. وہ اس کو یہ نہیں کہے گی کہ یہ تو اندھا ہے، میں نہیں اس کو رہتی، یہ میرا نہیں ہے بچہ، یہ کسی اور کا، کسی اور کو دے دو، کبھی نہیں کرے. یہ ہے محبت
جو بغیر کسی لالچ اور غرض و غایت کے ہوتی ہے. محبت کے پیچھے یہ آئٹم ہے اصل. تو انکل ہمارے یہاں تو آدمی جب ہم اسٹرانگ پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں اور دل میں محبت، یہ ایک نمبر 3 آئٹم تھا ہمارا، تو یہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سب کی بہتری چاہنا. بالکل وہ ذرا ڈفرینٹ سی ہے. وہ جو ہم جس محبت جو ہمارے پاس محبت کا آئٹم ہوتا ہے وہ ان 2 محبتوں کے علاوہ یہ تیسری علیحدہ قسم ہے. اس کو بعد میں چلو بیان کر لیں گے. اب بات آ جاتی ہے توحید کی. ہو گئی بات، اس کے بعد اس کے اندر نیت کی بات ہو گئی، اس کے بعد آگے اخلاص، سنسیئرٹی، سنسیئرشپ. اگر آپ کسی کام کو کرنے میں سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، آپ کسی کاروبار کو کرنے میں سنسیئر ہیں، تو آپ تھوڑی محنت سے تھوڑے وقت میں اس کو ڈیولپ کر لیں گے. اگر آپ کسی کام کو کرنے میں سنسیئر نہیں ہیں، آپ کو زیادہ ایفرٹ بھی لگانی ہوگی، ٹائم وائز بھی زیادہ رزلٹ لیٹ آئے گا، اور جو آئے گا وہ بھی 100% نہیں آئے گا، اس میں بھی کمی آئے گی. لیکن اخلاص جس کام کے پیچھے ہوگا، اخلاص ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے، یہ آپ کے قلب و باطن کی ایک حالت ہے جس میں آپ جو مشن بناتے ہیں اس کے ساتھ آپ 100% آپ اس کے اندر اپنے چاہت کو مدغم کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں، اس کے بیس بناتے ہیں اپنی چاہت کو. تو اس کو کہتے ہیں اخلاص. تو جو کام اخلاص کے ساتھ آپ کریں گے وہ کام ہو بھی جائے گا، آسانی سے ہو جائے گا، نسبتاً کم ایفرٹ کے ساتھ ہوگا، اور رزلٹ کے حوالے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اور آپ کو ہر جگہ ایک بہترین شخصیت گنا جائے گا اگر آپ لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہیں. اگر آپ اخلاص کی جو ضد ہے وہ انشاءاللہ وہ بیماریوں میں ڈسکس ہوگا، وہ ویسے بتا دو وہ منافقت ہوتی ہے. جس کو منافقت کہتے ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں انکل، بیکاز کچھ کوسچنز بھی آ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیے ہم دینی تعلیم ایسا دینے نہیں آئے. بہت ماشاءاللہ بہترین لوگ موجود ہیں جو لیڈرز ہیں ڈفرینٹ سیکٹس کے اور دینی تعلیم دے رہے ہیں. یہ باطن کی تعلیم ہے، اور یہ یقین کیجئے آپ اگر نان مسلم بھی ہیں، میرے کافی لسنرز نان مسلمز ہیں، وہ بھی یہی تعلیم لے کے اپنی پرسنالٹی کو بہترین کر سکتے ہیں. تو یہ دین کی ایسا تعلیم نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ یہ باطن کی اسٹرینتھ کی تعلیم ہے، اور اس کا فارمولا ہمیں اسلام نے دیا ہے. قرآن میں اس کا بہترین فارمولا موجود ہے، لہٰذا ہم اس کو اسی لینگویج اور اسی طریقے سے آپ کو پیش کریں. اب یہ جو سنسیریٹی اور اخلاص کی باتیں انکل، یہاں سے آئی تھنک ایز این ایجوکیشن ایز اے ٹیچنگ پوائنٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گی. دیکھیے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم ظاہری عملیات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور اسی کو ہم کوانٹٹی میں بہت زیادہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں، ہم کوالٹی کو بھول گئے ہیں. اینڈ سنسیریٹی از آل اباؤٹ دا کوالٹی، کہ ایک چھوٹا سا ایکشن بھی جو پوری سنسیریٹی کے ساتھ کیا گیا ہو وہ زیادہ بھاری ہے ایک تمام زندگی کے ان ایکشنز پہ جن میں رتی برابر سنسیریٹی نہیں ہے. اب فار ایگزامپل مجھے فیس بک کے اوپر بار بار یہ میسج آتا ہے، اینڈ آئی ایم یوزنگ دس ایز اے ٹیچنگ پوائنٹ، کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا ہے آپ سر کور کر لیں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، تھینک یو ویری مچ. آپ میرے لیے دعا کیجیے، اگر ہدایت اللہ یہ ہدایت آپ کو لگتا ہے میں اس پہ نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ہدایت کی دعا کیجیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھیے آپ یہ سمجھیے، مجھے بھی میرے دل میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسپیکٹ ہے، جو محبت ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگر میں سر کور کر لوں یا اتار لوں یا ایسے کچھ کر لوں تو آپ کے خیال میں زیادہ رسپیکٹفل ہو گئی ہوں، یا یہ بات ہے کہ آپ سوچئے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ گردنیں کٹا دینے کو تیار ہیں پر اس کی سنت پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، اپنی باطن کے تزکیہ کی انہوں نے کتنی زیادہ سٹریس کی ہے، ہم اس پہ عمل کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم خود کو جج کرتے تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو فوراً جج کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی اچھی بات سیکھی ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، پہلے تمہیں اس خاکے میں ڈھل کے آنا پڑے گا
اور خاص طور پہ عورتیں جو کہ اس وقت دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ کئی خواتین مجھ سے صرف اسی لیے کنیکٹ ہوئی ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یس وی آر لبرل اینڈ وی ڈریس ان اے سرٹن وے بٹ وی ہیو لو فار ریلیجن, وی ہیو لو فار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں حق نہیں دیا جاتا کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. یہ حق کیا صرف چند لوگوں کی اجارہ داری ہو چکا ہے؟ اٹس ناٹ ٹرو. سو پلیز اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو تھوڑا اس چیز میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چیز اگر آپ کو بگ کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے, وہ کہاں پہ وہ چیز انٹالرنس آپ کو بار بار آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کہ اگر آپ کو اسی حلیے اور اسی ظاہری ڈریسنگ کے لوگ چاہیے, وہ تو بہت ہے پاکستان میں, بہت زیادہ ہیں. آپ ان کی باتیں سن لیجئے, اگر وہ اثر کر رہی ہیں تو ونڈرفل, ٹیک فرام دیٹ. تو یہ میں انکل آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں, جب آپ نے کہا ایون دو ہمارا ٹاپک یہ اس وقت نہیں ہے اور ہم آلریڈی 1 گھنٹہ ہمارا گزر گیا اور ابھی ہم نے کال, ہمارا کورس آدھا بھی نہیں ہوا ہے, تو یہ جب ہم منافقت پہ بات کریں گے نا تو اس کے اوپر ہم نے کرنی ہوگی کہ اتنی زیادہ منافقت ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہمیں خود پتہ بھی نہیں کہ ہم منافق ہو چکے ہیں. اب نیکسٹ تھا تشکر اینڈ تفکر. نیکسٹ ایلیمنٹ تشکر, پہلے تشکر کو لیتے ہیں. تفکر تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے. تشکر یہ ہے کہ آپ جس کو آپ عام زبان میں تھینک فلنس کہہ لیں, شکریہ ادا کرنا یا شکر گزار ہونا. اب یہ بھی اصل میں بیسیکلی زبان کا فعل بھی اس میں آتا ہے کہ آپ سے تھینک یو ٹو اینی پرسن, لیکن اصل بات وہ نہیں. اصل بات وہ ہے جو آپ نے اپنے دل میں, اپنے باطن میں فیلنگ ہے, جو اس فیلنگ کو کریٹ کرنا. آپ کو کوئی بھی بینیفٹ دنیا کا ملتا ہے, کسی پتے سے ملتا ہے, کسی طریقے سے ملتا ہے, کتنی کوانٹٹی میں ملتا ہے, آپ کو اس کا تھینک فل ہونا ہوگا. جو اللہ سے ہوگا اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے, جو انسانوں سے ہوگا وہ انسانوں کا اس کا شکریہ ادا کرے. اب یہ میں اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مذہبی ہمیں تعلیم, بھائی اللہ کے بندو, اگر میں عرض کر رہا ہوں, میں نے مذہبی تعلیم کو جا کر جب اس سائیکالوجی کے فیلڈ میں بتایا تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری تعلیم ہے ساری, یہ تو ہماری ایجوکیشن. ہم نے کہا یار اسی بہانے سے تم بھی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں استاد چاہیے جو اپنی ماسٹرز کی کلاسز ہیں ان کے لیے, تو میں نے ان کو پھر وہ سائیکالوجی کی زبان میں وہ باتیں سکھائی تھی. یہاں اگر میں نے اسلام کا نام لے لیا تو فکر نہ کریں. انکل یہ جو میں نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا تھا ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ, میں نے آپ سے کافی دفعہ اس پہ بات کی ہے, میں نے ان کی کافی ریسرچ فالو کرتی ہوں اور انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے ہارٹ کے اوپر, ہارٹ برین کنیکشن کے اوپر. اور یہ سارا وہی جو سلیبس جو ہمارا ہے یہ بیسکلی ان کے پاس بھی یہی ہے, لیکن وہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجی میں یہی بات کریں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سنت کو فالو کرنے کی نیت سے کریں گے اور وہ کریں گے, آپ کی آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے, آپ کی دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے, آپ کی پرسنالٹی بھی اسٹرانگ ہو رہی ہے. اب فار ایگزامپل یہ تشکر ہے, اس کو انگلش میں گریٹیٹیوڈ کے نام سے ہیومن پوٹینشیل موومنٹ میں بہت یوز کیا جاتا ہے, سیلف ڈیولپمنٹ میں. اس کے اوپر بھی اتنی زیادہ ریسرچ ہوئی ہے, ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ میں بھی ہوئی ہے, کہ بیسکلی جب آپ کا برین, آپ کسی ایونٹ سے گزرے, آپ کا کچھ لاس ہوا ہے, آپ کا کوئی قریبی شخص فوت جی انکل آپ یہاں سے لے لیں اس کا. I'm here. Can you hear me? Sorry, میرا Yes, we can hear you now. my Wi-Fi got disconnected. So جو میں کہہ رہی تھی کہ اس میں انہوں نے گریٹیٹیوڈ کا دیکھا ہے کہ جب ہیومن برین جب کسی لاس سے گزرتا ہے, کوئی نیگیٹو فیلنگ سے, تو وہ ایک لوپ میں پھنس جاتا ہے. اور وہ نیورو پلاسٹسٹی کی وہ لمبی بات ہے, اس وقت نہیں میں جا سکتی, لیکن وہ ایک پیتھ وے بن جاتا ہے اور وہ اس پہ بار بار دماغ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سائیکل میں پھنس جاتا ہے. اور پھر وہ جتنے نیگیٹو ہارمونز ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں, بندہ مزید ڈپریشن میں جاتا ہے, مزید انگزائٹی ہوتی ہے. اس کا بہترین توڑ جو ہے, امیڈیٹ توڑ دوائیوں کے علاوہ, از گریٹیٹیوڈ. جب آپ اپنی فیلنگز کو, اپنے برین کو
دل سے سنسیریٹی سے تشکر میں لے کے جاتے ہیں, گریٹیٹیوڈ میں لے کے جاتے ہیں, تو وہ جو ایک نیگیٹو ہارمفل لوپ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے بعد برین اسی میں جاتا ہے. اور پھر آپ نے بھی جیسے کہا تھا کہ جب آپ تشکر میں ہوں گے تو پھر اللہ مزید دے گا. دس از آلسو اے وے آف آسکنگ فار مور بلیسنگس, کیونکہ جتنا آپ گریٹیٹیوڈ شو کریں گے اتنی بلیسنگس اور آئیں گی. تو نیکسٹ ہے انکل تفویض. یہ بڑا میرے لیے مشکل لفظ تھا, تفویض which is submission. سبمیشن. تفویض یہ ہے کہ یہ اب اس کا ایک سرا جڑا ہوا ہے اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ. قلب کا اللہ کے ساتھ جب وہ توحید والا جو یقین ہے وہ آپ جوڑیں گے تو تب اس کا پروڈکٹ نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. یہ آٹومیٹکلی یہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی ہونے والی. تفویض یہ ہے کہ اس کو قرآن میں کہا کہ افوض امری الی اللہ. جیسے ابھی آپ نے کرونا کا تذکرہ کیا, اب کرونا نے ایک چھوٹے سے جراثیم نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, پوری دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. کہتے ہیں جی آپ اور نئی چیز ڈھونڈو, اس کا تلاش کرو. تو وہ چیزیں, یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں, بنی اسرائیل میں بھی ہوئی ہیں, آپ کو پتا, یہ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں. آپ صرف مذہب نہ سمجھے, اگر کوئی مذہب کے نام سے الرجک ہے تو اسے تاریخ سمجھ لے. تاریخ میں ہے کہ یہ چیزیں بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں, ان کے وہاں مختلف 6-7 قسم کے عذاب اس طرح کے اللہ کی طرف سے آئے. ایک مشکل آئی تھی نیچر کی طرف, کہہ لیں اللہ سے اگر کوئی تنگ پڑتا ہے, اس کو نہیں پسند آتی بات, تو وہ سمجھ لیں نیچر سے یہ ہوا تھا کہ ان کے گھروں میں جیسے وہ مینڈک پیدا ہو جاتے تھے, وہ پسو پیدا ہو جاتے تھے, وہ کھٹمل پیدا ہو جاتے تھے, پورے ہر گھر میں وہ بوتاب ہو جاتی تھی اس کی. پھر وہ تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کہ یار دعا کر لو ہماری جان چھوٹ جائے, اس طرح بچ گئے تو آئندہ بڑے ٹھیک ہو جائیں گے ہم. لیکن پھر وہ اسی طرح وہ دعا کرتے تھے, وہ ریموو ہو جاتا تھا, پھر ٹھیک نہیں ہوتے تھے. تو یہ چیزیں آج بھی اسی طرح ہے. یہ تو تخلیقیں ہوئی ہے نا, نیچر نے کیا ہے نا, یہ کسی بندے نے تو نہیں کیا. اگر کسی بندے نے کیا ہے تو اس نے بھی کسی نیچر کے علم کی بیس پر ہی کوئی چیز تحقیق کی ہوگی, بنائی ہوگی. اگر وہ تھیوری مان لیں جو چل رہی ہے, تھیوری بھائی لوگوں کا مین میڈ ہے یہ کرونا, تو جو بھی ہے تو تخلیق ہی نا جو بھی ہے. اس تخلیق کو جیسے ہائیبرڈ کر لیتے ہیں, آپ اپنے بیجوں کو ہائیبرڈ کر لیتے ہیں. ایک کھیرا ہے, دیسی کھیرا ہے, اب آپ ایک نے فارمی کھیرا بنا لیا ہے اس کا, یا اس طرح چیزیں بنا لی ہیں. ایک جراثیم تھا اور اس کو اور تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر کے اسے کورونا بنا لیا. فرض کر لیں اگر یہ ایسا ہے تو بھی ہے, تو یہ تخلیقی عمل میں ہی تبدیلی ہے نا, تھوڑی سی ڈائیورشن ہے. لیکن ایسی ڈائیورشن ہے جو کسی کے بھی ہاتھ نہیں ہے, اس کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر اس نے بنا لیا تو اس کے پاس علاج کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچایا؟ اینی ہو, چونکہ ہم اس بحث میں جاتے نہیں, ہم اپنی شخصیت سازی پر ہی واپس اپنے ذہن پر اس پہ پوائنٹ پر رکھنا فوکس کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو تفویض ہے یہ اس بیس پر ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم نیت کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, اس میں مخلص بھی ہیں, ہم پورے خلوص سے میں بزنس ہی ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس میں نیت بھی میری ٹھیک ہے کہ میں کوئی اس میں کوئی کرمنل میری نہیں ہے, اس میں کوئی ایکٹیویٹی مفید چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کو اس طرح بھی کر لیا کہ بھائی وہ اس کو پلان بھی ٹھیک کیا ہے, چلایا ہے, لیکن نہیں چلا, نقصان ہو گیا. اب باوجود اس کے کہ میں اس میں مخلص بھی تھا, نیت بھی میری ٹھیک تھی, کام بھی میں نے پوری ایفرٹ سے کیا, محنت سے کیا, لیکن میں ناکام ہوا. اب میں جاؤں گا ڈپریشن میں. اگر میرے پاس یہ تفویض والی بات ہوگی تو میں بچ جاؤں گا, میں اپنی پرسنالٹی کو گرنے نہیں دوں گا, اپنے آپ کو میں اپنی جگہ قائم رہوں گا. اب تفویض یہ ہے کہ افوض امری الی اللہ, کہ میں اپنے سارے کام جو ہے وہ اللہ پر چھوڑتا ہوں, کہ میں اللہ ساری اپنی ایفرٹس پوری صحیح کروں گا, نتیجہ تیرے پاس, رزلٹ میرے پاس نہیں. یاد رکھیں رزلٹ ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کسی ایفرٹ کا. ایگزیکٹلی یہ بات جو میں نے شروع میں ابھی کی تھی, اور مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ کانفیڈنس بلڈنگ کیسے ہوگی پرسنالٹی میں. یہ ایک چیز جو ہے نا, تفویض ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس میں. بیکاز آپ سمجھیے کہ جب انسان, جو انکل نے جس طرح بتایا کہ سنسیئر بھی تھے, کام بھی ٹھیک کیا, اپنی پوری محنت بھی کی, پھر بھی فیل ہو گئے, تو اس میں اگر آپ کے پاس یہ سبمیشن ٹو اللہ اور تفویض کی فیلنگ نہیں ہے تو آپ سیلف بلیم میں جائیں گے.
سیلف بلیم میں جائیں گے تو سیلف ڈاؤٹ پیدا ہوگا, سیلف ڈاؤٹ کے بعد آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ڈاؤن ہو جائے گا, اور سیلف بلیم کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں بھی چلے جائیں گے. اور یہی وہ بات جو میں پہلے کر رہی تھی نا, اٹیچمنٹ. تو اٹیچمنٹ میں اٹیچمنٹ ٹو این آؤٹ کم, کہ ایک نتیجے کی اٹیچمنٹ بھی, کہ مجھے یہی نتیجہ چاہیے, یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور یہ بیسکلی کنٹرول ایشو ہے جو کہ ایگو کو اسٹرینگتھن کرتا ہے. ایگو جس کا اسٹرانگ ہوگا, پرسنالٹی اس کی اتنی ہی ویک ہوگی. یہ تمام باتیں اس وقت یہ آپ نوٹ کرتے جائیے, انشاءاللہ ان سب کو بعد میں ریپ اپ بھی کریں گے, کہ جہاں پہ کنٹرول ہوگا, جہاں پہ لیک آف سبمیشن ہوگی, ہائی اٹیچمنٹ ہوگی, یہ تمام چیزیں آپ کی انٹرنل پرسنالٹی کو ویک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی ایکسٹرنل آؤٹ کم پہ اپنا انر ہیپینس کو بیس کر کے بیٹھے ہوئے, کہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرنلی ہونا چاہیے, کوئی شخص کچھ کرے, کوئی ایونٹ ہو, کوئی نتیجہ نکلے تو میں خوش ہوگا. بٹ جب یہ تفویض ہوگی تو آپ نے بیسکلی کہہ دیا کہ میرا کام ہے بہترین سنسیریٹی کے ساتھ بہترین کارکردگی دینا, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں, ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا نہ ہو. وہ ایک بہت اسٹرینتھ آپ کو دیتی ہے اور فریڈم آپ کو مل جاتا ہے. یقین کیجئے دس از ٹرو فریڈم, ورنہ آپ پیسہ ہونے کے باوجود, سکسیس ہونے کے باوجود یو آر ناٹ فری. تو اس کے بعد انکل آپ نے کہا تھا کہ تفویض کے بعد ہے توکل اور خشوع. تفویض کے عمل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اپنا ایکسپیرینس بتا دوں کہ جس زمانے میں یہ ہم تو اس دور کو ہم نے دیکھا جب یہ سوشلزم اور کمیونزم بڑا عروج پہ تھا اور لوگ بڑے اٹریکٹیو اس کو سمجھتے تھے. تو میرے ہی ایک پروفیشن فیلو, میں میکینیکل انجینئرنگ سے میرا تعلق ہے, تو وہ وہاں رشیا میں گئے ٹریننگ کے لیے. تو وہ ڈیورنگ ٹریننگ اس نے مجھے واپس آ کر جو ایک بات بتائی, وہ آج بھی نہیں کبھی بھولی. یہ بات ہے کوئی 70 اور 75 کے درمیان کی بات ہے. اسٹیل انڈسٹری کے لیے وہ گئے تھے ٹریننگ پہ, وہاں گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پرسنل جب رات کو ہم بیٹھتے تھے ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص تھا, وہ کہنے لگا کہ یار ہم جب ہمیں فیلور ہوتی ہے تو ہم تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس نے پہلے اس کو پوچھا کہ اگر تم کوئی ایفرٹ کرتے ہو اور تمہیں فیلور ہوتی ہے تو تم کیا کرتے ہو. تو یہ سادہ سا بندہ تھا, لیکن اس نے اتنی سی بات اس کو بتا دی کہ بھائی ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اللہ ہے نا, اس کو یہ بات منظور نہیں تھی, اور وہ چونکہ اس کی منظوری کے بغیر دنیا میں کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اور اس نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ ام للانسان ما تمنا, کیا انسان جو تمنا کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے؟ یعنی کبھی نہیں ہوتا نا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو انسان جو بھی تمنا کرے وہ پوری ہو جائے. پوری بھی ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں, لیکن کچھ آدھی رہ جاتی ہیں, کچھ نہیں بھی پوری ہوتی. تو یہ بات ہے کہ ٹیکنیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان جو کچھ پلان کرے بالکل اسی طرح ہو جائے. آج دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کیا لوگ جو پلان کرتے ہیں اس طرح رزلٹ لے لیتے ہیں؟ نہیں ہوتا, کسی کا بھی نہیں ہوتا, فورسز کا بھی نہیں آتے. اتنے امریکہ نے پلان کیا تھا, کتنی ٹیکنالوجی تھی اس کی افغانستان, کیا اس کی جو آبجیکٹو سے پورے کر لیے اس نے؟ نہیں ہوئے. آج بیچارہ شکست جان چھڑا رہا ہے, کہتا ہے 25 دسمبر سے پہلے ہمیں نکلنے دو کسی طریقے سے, جان چھڑاؤ سے. بہرحال میرا مقصود کسی طرح یہ بات نہیں صرف سے سمجھانا ہے کہ یہ جو تفویض ہے نا, اس کے بغیر کائنات چلتی نہیں ہے. یہ تفویض کا عمل اگر آپ کا یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے, آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی میں تو سارے کام اپنے اصول اور ضوابط کے تحت پوری طرح کروں گا, لیکن اگر رزلٹ ویسا نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں ہے, اور اللہ قادر ہے ہر چیز پر. ہو سکتا ہے آپ اس پر اس سے راضی ہو جائیں گے نا, تو ہو سکتا ہے دوسری کسی وجہ سے آپ کو وہ بینیفٹ مل جائے جو آپ کو وہ کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کہ آپ نے کیا, کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے, اور دوسرے راستے سے آپ کو ایسی کامیابی ملے گی جس کی آپ کو شاید توقع ہی نہیں ہوگی. جی اب نیکسٹ کریں. جی میں انکل یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ہم 5ویں پوائنٹ پہ پہنچے ہیں, اور ہمارے صرف اخلاق حمیدہ میں 12 پوائنٹس ہیں, اور اس کے بعد ہم نے بیمار قلب اور اس کی بیماریوں کی بھی نشاندہی کرنی تھی. اب 2 آپشنز ہیں, ایک تو اثر ہو گئی بھی ہے, اثر کے لیے بریک لے لیں, اور اس میں دیا آپ مجھے بتانا لوگ کیا کہہ رہے ہیں فیس بک پہ.
اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم آج کی کلاس اتنے پوائنٹس پہ ختم کر کے کچھ کوشچن اینڈ آنسر کر لیں کیونکہ کافی لوگ کوشچن. یہ ٹھیک بہتر ہے. رہے گا. اچھا ہم جو اور کچھ کریں اس کو کلوز اپ کرتے چلے جائیں تو اچھا ہے, جا کے آگے آگے ہم کرتے جائیں. ٹھیک ہے انکل. اور اس کے ساتھ پھر جو باقی لوگ جب آپ لوگ کرنا چاہیں گے, اب کل اب ٹائم ہم ایک دفعہ انکل سے بات کر کے ڈیسائیڈ کریں گے. آئی تھنک یہ ایک پراپر کورس ہونا چاہیے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ میں نے بہت کامنٹس دیکھے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن دس از گولڈ, آئی ریئلی وانٹ ٹو لرن دس. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی تمام تر مشکلات پریشانیاں جن سے آپ اس وقت تھینک یو روبینہ, وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں I'm interested, یہ چیز جو ہے نا یہ ہے وہ کورس. دس از, یہ میرا بھی یہی راز ہے, یہی سیکرٹ ہے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کورس کریٹ کر لیں گے اور یہ چند ہفتوں میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور آئی تھنک انکل جو لوگ شوق سے سننا چاہتے ہیں نا وہ زیادہ گہرائی میں جا کے ایک ایک نقطے کو سمجھنا اور پروبیبلی سیکھنا چاہتے ہیں, تو اس طرح سے کر لیتے ہیں. تو ایسے کرتے ہیں کچھ. میں انکل ابھی کوسچنز آپ کو بتا دوں پھر نماز کے لیے بریک لے لیں. چلیں ٹھیک ہے, ایسے کام. آپ کا ویسے بھی ٹائم 5 بجے تک کا ہے, اتنا ہی ہے نا, اب 4:25 تو ہو گئے. 5 بجے تک کال ہے. میرا یہ چلتا رہے گا, زوم کا لنک, فیس بک لائیو تو چلتا رہے گا. میں یہ کہتی اگر تھوڑے کوشچن آنسر کر کے اگر ان کو بریک دے کے نماز پڑھ لیں پھر میں تھوڑا سا کیری آن کر لوں گی. اٹس اوکے. اچھا انکل, اس میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اٹیچمنٹ ہے, کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ تو ہوگی, یعنی کوئی نہ کوئی آپ کا دنیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی. یہ توحید کے اوپر ہم نے بات کی تھی نا کہ ہر اٹیچمنٹ از اے فالس گاڈ, میں نے یہ کہا تھا. تو وہ اس میں کہ اگر کچھ نہ کچھ تو ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے ہوگا. دیکھیں یہ تو ایک اللہ کا کانسیپٹ تو پوری دنیا میں انسانوں میں پایا جاتا ہے, خاص طور پر جو مذہب ہے ہمارے, جیسے عیسائیت ہے, جیسے یہودیت ہے, یا جیسے دوسرے ایون ہندو مذہب میں بھی ایک خالق کا تصور اور ایک الہ کا تصور بھی کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں, ہے سارے. اور سب اوپر والا تو سارے ہی کہتے ہیں نا, کم از کم ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ سارے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوپر والا. اب اوپر والا جو کہتے ہیں یہ سارے ہی کہہ رہے ہوتے, اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی سب کے کانسیپٹ میں تو بات تو ہے نا, تو وہی جو ہے وہی کافی ہے. اس لحاظ سے اگر آپ باقی چیزوں کو ہم کر لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہو جائے گی, خود ٹھیک ہو جائے گی. جی انکل. اچھا ابھی ایک کوشچن آیا ہے کہ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ بالکل بھی ویلیو نہیں کرتے ان سب باتوں کو اور کہتے ہیں کہ کتابی باتیں ہیں, ان سے کیسے نمٹے. اب اس میں پہلے میں اپنے کچھ ویوز شیئر کرنا چاہتی ہوں. ضرور جی ٹھیک ہے. کہ دیکھیے میں نے جو ایک چیز سیکھی اپنی زندگی میں, جس کو اگر آپ اسٹرانگ پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں, تو پہلا اس میں رول یہ ہے کہ اس پہ میری ویڈیو بھی ابھی ایک ریلیز ہونے والی ہے کہ what you think about me is none of my business. کہ آپ کا اوپینین جو میرے بارے میں اس سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. سو اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از کہ آپ لوگوں کے اوپینین کے بارے میں, کہ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ اس عمل کے بارے میں, اس سے بالکل ڈیٹیچ ہو جائے. کیونکہ لوگ, آپ نے بڑی, میں اس وقت ان مثالوں میں نہیں جاؤں گی کہ وہ جو باپ بیٹا لوگوں کے کہنے پہ کبھی گدھے پہ بیٹھتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, اور کبھی لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے, لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. آپ کیا ہیں؟ اسی وجہ سے اس کورس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اپنی ذات سے تعلق پیدا کریں, پھر خدا سے تعلق پیدا کریں. یہ دو اوپینینز کے علاوہ کوئی اوپینین آپ کو میٹر کرنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح سے پھر اسٹرینتھ بنتی ہے پرسنالٹی کہ آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے کن لوگوں کا, کس کا تمہیں اوپینین ویلیو ہے, تو ایک تو یہ کہ میری اپنی ذات, کیونکہ میں اپنی ذات کے بارے میں اب کافی کلیئر ہوں. دوسرا اللہ اور اس کا رسول. ہاں اس کے بعد پھر میرے ٹیچرز ہیں, میرے قریبی لوگ ہیں جو کہ میرے ساتھ سنسیئر ہیں, ان کے ساتھ میں مشورہ کر سکتی ہوں, بٹ اس کے علاوہ کسی کا نہیں. اور جب آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میم آپ کو اتنی زیادہ تنقید ہوئی, literally hundreds of thousands of people said negative things about me, مجھے نہیں فرق پڑا, اسی لیے کہ مجھے اپنے بارے میں اچھی طرح سے علم ہے.
دوسری بات یہ کہ انکل نے تب بھی مجھے کہا کہ بیٹا جو بھی نیگیٹو بات کہہ رہا ہے ان کی طرف سے اگر آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے تو ان کی آپ کے دل سے محبت نکلنی چاہیے اور ان کو دعا دیں. سو دیٹ از واٹ آئی ڈیڈ. اور اس سے بہت ٹھنڈک ہوتی ہے. سو انکل آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ میرے پاس خزانہ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں اندر سے مطمئن ہوں. مجھے مطمئن ہونا چاہیے اور مجھے مطمئن نظر بھی آنا چاہیے اور مجھے مطمئن ہونا بھی چاہیے. اگر میرا اندر خالی ہوگا تو شور تو پیدا ہوگا ضرور اندر. بالکل. مجھے کوئی برا کہے گا میں فلیئر اپ ہو جاؤں. اگر مجھے کوئی بھلا کہے گا میں پھیل جاؤں گا. یہ جو مجھے اپنے ہی حدود اور قیود میں رہنا ہے یہ مجھے میری اسٹرانگ پرسنالٹی نے رکھنا ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو یا میں پھیل جاؤں گا یا میں فلیئر اپ ہو جاؤں. بالکل. اب آپ خود سوچے کہ یہ جو پھیل جاتا ہے کیوں پھیل جاتا ہے اور یہ جو فلیئر اپ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے. یہ ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کو جو اپنی شخصیت ہے اس کو سنوارنے کا اس کے پاس پورا مواقع ہیں موجود ہیں. لیکن کچھ پیریڈ تک یہ اگر وہ ایک خاص اس کو سنوارے نا تو چیز جیسے بگڑ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے. جیسے کوئی بیماری ہے اگر آپ ابتدا میں اس کو پکڑ لیں تو وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑے وقت میں کیور ہو جاتا ہے پتا. لیکن اگر بیماری کرونک ہو جائے تو ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں پھر زیادہ وقت بھی لگے گا زیادہ محنت بھی لگے گی اور شاید ٹھیک ہونے کے بھی شاید چانس پوری طرح نہ ہو. تو اس لیے شخصیت کو سنوارنے کا عمل یہ تو سب جانتے ہیں کہ بیوٹی کی گنجائش ہمیشہ زندہ رہتی ہے. جو بہت خوبصورت شخصیت ہے اس کو بھی مزید خوبصورت بنانے کی اس کو بھی ضرورت ہے. اب کوئی جی ایک بہت اچھا کوشچن ہے کہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ دس از دا لمٹ اینڈ ناؤ چینج آف ڈائریکشن از نیڈیڈ. پیشنس کی لمٹ, محنت کی لمٹ, نقصان کی لمٹ, یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ جی بالکل. اس میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک عام سی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس نیور ہیپن دے آر کازڈ. بالکل تو پکی بات ہے. تو اگر میں نے ایک بزنس ڈیولپ کیا وہ ساری اگر اس کی بیسس ٹھیک تھی اور وہ بزنس ناکام ہو گیا تو ایک تو ہم نے اس میں تفویض کا عمل رکھ دیا تھا کہ اللہ کی مرضی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جسے ہم سارا ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, کوئی دوسرا بھی تو دیکھنے والا اسے ٹھیک سمجھتا ہو. کہیں اس میں ہو سکتا ہے میں غلطی بھی کر رہا ہوں جو جس کو میں ٹھیک سمجھ کے غلطی کر رہا تھا. تو یاد رکھیں کہ کسی چیز کے نقصان میں بیسیکلی ریزن ضرور ہوتی ہے. جیسے ایکسیڈنٹس نیور ہیپن دے آر کازڈ. وی ہیو ٹو سرچ دیٹ کاز. وہ کاز ہمیں ضرور تلاش کرنی چاہیے اور اگر وہ کاز سمجھیں کہ آپ سے نہیں ہو پاتی تو پھر تبدیل کر لیں. میں دوسرا بزنس کو شروع کر لوں اس کو نہ اس کو پرولونگ کروں. تو اسی طرح چیزیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں. اگر وہ وسائل تبدیل ہو جائیں تو ذرائع تبدیل ہو جائیں تو نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں ہمیشہ. یہ اب کیس ٹو کیس اس میں چیک ہونا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں غلطی کہاں ہوئی کس جگہ ہوئی. وہ انالیسز ہے وہ آج دنیا میں ساری دنیا کرتی ہے انالیسز. اپنے بزنس انالیسز دوسرے اپنی شخصیت کا انالیسز بھی آپ کر سکتے ہیں. کسی نے کہا اچھا اس کو سمرائز کر دیں پوائنٹس کو. جناب پوائنٹس یہ تھے کہ ایک ٹو ہیو ہیپینس پیس اینڈ بیلنس ان لائف سب سے امپورٹنٹ آرگن جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے دیٹ از ہارٹ. اور ہارٹ کی جو صحت مند ہونے کے جو سمٹمز ہیں ان کو ہم اخلاق حمیدہ کہتے ہیں جو ہم نے آج آپ کے لیے 12 نکالے تھے جن میں سے ہم نے 6 کور کیے ہیں. ایکچولی 13 ہے سوری. سو فرسٹ از توحید, number 2 is niyat, number 3 was ikhlas, 4th was muhabbat, 5 was tashakkar اور تفکر. ہم نے تفکر پہ ایکچولی زیادہ بات نہیں کی بٹ تشکر پہ بات کی. اور اس کے بعد تھا تفویض which is submission. تو
تو یہ آپ کے آج کے پوائنٹ تھے، اور اب ہم باقی کویسچنز دیکھ رہے ہیں. اب کچھ کویسچنز جو ہیں وہ ایکچولی اگلے اس میں کور ہوں گے، لائک کیسے غصے کو کیسے کنٹرول کریں، اور یہ سب کچھ یہ دل کی بیماریوں میں آئے گا، اور اس میں ہم بات کریں گے اوور تھنکنگ سے کیسے بچیں، کچھ ٹائم کے لیے مائنڈ کو ڈائیورٹ. اچھا، اب ان چیزوں میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بیوٹی ہے جب ہم اس کورس کو اسلام کے تھرو، قرآن کے تھرو دیکھ کے کریں گے نا، کہ فرض کریں کہ میرے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا، میں کوشش بھی کرتی ہوں تو میرے اندر منافقت اتنی آ گئی ہے، ابھی میرے اندر سنسیئرٹی نہیں آ رہی، فرض کریں. اب اس کورس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہ کورس آپ اکیلے نہیں کر رہے ہیں. اس کو معلوم ہے کہ آپ اپنے باطن کی تزکیہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کرے گا. جہاں پہ آپ کو دشواری ہو، حسد ہے، حسد سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا آپ سے، اس کو کہیں سب سے پہلے فرسٹ سٹیپ اکنالج کہ میں یہاں پہ غلط ہوں، میرے اللہ میں غلط ہوں. دس از بٹوین یو اینڈ اللہ. اور اسی طرح سے بائی دا وے آپ کا کنیکشن اپنی ذات سے بھی اسٹرانگ ہوگا اور اللہ کے ساتھ بھی اسٹرانگ ہوگا. اپنی غلطی مانے کہ یہ چیز میرے اندر ہے، یہ کمی ہے، اور میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو کچھ طریقے بھی بتائیں گے. لیکن کچھ چیزیں واقعی، کچھ عادتیں بہت پکی ہو گئی تھیں، جیسے یہ نیگیٹو تھنکنگ کی بات ہے، اللہ کے آگے ڈال دیں، اللہ سے کہیں، وہ تو آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز مجھ سے مانگو. انکل مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سے مانگیں، اسے کہیں اللہ تعالیٰ میں اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں یا لگی ہوئی ہوں، اور اس میں اس عمل کو کرنے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے. وہ مدد کرے گا، گارنٹیڈ، میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو مدد کرے گا. اور کوسچنز جو ہیں دوسری بات ہے کہ یہ اصل میں وہ اس میں یہ دل کے امراض میں ہے نا، غصہ شصہ، تو یہ جب ہم ڈسکس کریں گے اس کی ریمیڈی بھی بتائیں گے انشاءاللہ، اس کی ریزن بھی بتائیں گے کہ غصہ آتا کیوں ہے، اور اس کی ریمیڈی بھی بتائیں گے کہ اس کا کیسے. یہ چیزیں اصل کورس کا مطلب یہ ہے، جب آپ کورس مکمل کر لیں گے تو پھر ٹربل شوٹنگ کا ٹائم آئے گا. اصل ٹربل شوٹنگ اس کے بعد شروع ہوگی، پھر انڈیویجولی بھی لوگوں کے انشاءاللہ ٹربل شوٹنگ کر کے دکھائیں گے لوگوں کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اچھا انکل، اس کے بعد ہے کہ ہاؤ ٹو لیٹ گو آف گرجز. اب گرجز بھی ہم نے یہ آگے کور کرنا ہے، یہ جو ریا میں آ جاتا ہے نا، شاید یہ آپ نے مجھے ریا میں بتایا تھا، تو یہ بچے اگلے اس میں ڈسکس ہوگا، وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کس طرح سے اس کو لیٹ گو کرنا ہے. یہ forgiveness میں بھی آ جاتا ہے. ہاؤ ٹو کنٹرول ایگو، ایگو کو کیسے کنٹرول کریں، نفس کو، یہ ساری چیزیں نفس کو کنٹرول کرنے کی تو باتیں. یہ ٹربل شوٹنگ ہے، ذرا اس کو اینڈ پہ چھوڑ دیں، نیکسٹ تھوڑا سا صبر سے کام لیں، کیونکہ بیماریاں تو اس طرح ہوں گی تو بیماریوں کا علاج نکالیں گے نا. بالکل. اور صبر بھی پوائنٹ نمبر 10 ہے صبر، جو ہم نے کور کرنا ہے نیکسٹ اس میں، کہ اس کی کیا جو ابھی باتیں کہی گئی ہیں نا، اسی لیکچر کو دوبارہ پلیز غور سے سنیے گا، بیکاز آپ کو یہ چیزیں خود بھی دیکھنی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ یہ تو نہیں، یہ چیز تو نہیں چل رہی، یہ چیز، یہ سارے بیسکلی ایگو کے پہلو ہیں، جو جس کو ہم بیماریاں دل کی کہہ رہے ہیں، وہ بیسکلی ایگو کی کارکردگی ہیں. اسلام سے ایک بات پھر عرض کر دوں، اسلام سے آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں، کہ اس کو آپ ایک طرف رکھ لیں، آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر فوکس کریں. جو بات میں کہیں سے کہاں سے لے رہا ہوں، کہاں سے نہیں لے رہا، اس کو چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پرنسپلز آپ کو بتا رہا ہوں، ان پرنسپلز کا واقعی پرسنالٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ مجھے پتا ہے. جیسے وہ ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر کا فارمولا ملتا ہے، جب آپ کو دوائی ملتی ہے تو ڈاکٹر سے آپ پوچھتے نہیں کہ یہ دوائی آپ نے کیوں دی ہے، یہ کیوں نہیں دیا آپ، وہ آپ اس کی ثوابدید پہ بھی چھوڑتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اس پہ بھی گنجائش ہمارے لیے چھوڑیں. باقی انشاءاللہ یہ ہے سارے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. انکل، اگر کوئی بچہ ایک بروکن ہوم سے ہے، جیسے طلاق ہو گئی فیملی کی، جو بھی ہے، اس بچے کو ریز کرنے کے لیے کیسے پازیٹیو کیا جائے، کیا کیا جائے؟ میرا تو اس میں جواب ہمیشہ یہ ہے کہ بچوں کو اسٹرانگ کرنا ہے، بچوں کو پازیٹیو کرنا ہے، اپنے اوپر کام کریں. بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ ان کو کہتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں. میرا تو ہمیشہ جواب یہ ہے، اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کر لیں، بچہ اسٹرانگ ہو جائے گا. ایسی بالکل ایسی. بچے لاجک کو دیکھتے ہیں
کہ یہ اس میرے جو جس کو وہ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں سامنے، جس کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، جو ان کا ایلڈر ہے، ان کو جب آئیڈیل بناتے ہیں تو اس کی لاجک کو اپناتے ہیں. اس کی لاجک کیا تھی؟ بے شک یہ بڑا زبردست کوشچن ہے. آئی لو دس کوشچن. میں آپ سے انکل اسی طرح کے کوشچنز پوچھتی تھی. ہاؤ ٹو نو وچ وائس از ایمرجنگ فرام ہارٹ اینڈ وچ ون از فرام دی انٹلیکٹ. یہ کیسے پتا چلے کہ یہ دل کی آواز ہے یا انٹلیکٹ کی آواز ہے؟ یہ تھوڑا سا آگے چلیں، دل کی بیماریوں کو بھی آ جانے دیں، تو پھر آپ خود اگر آپ کو نہ سمجھ آئی بات تو پھر سمجھا دیں گے. دل کی صحت کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں، دل کی بیماریاں بھی پڑھ لینا تو آپ کو لوکیٹ کر لیں گے کہ یہ مجھے جو انٹلیکٹ سے ہے یا یہ ادھر سے کہیں آ رہا ہے. وہ جیسے ابھی آپ نے کہا ایگو کی بات آئے گی تو وہ تکبر آئے گا، غرور آئے گا، حسد آئے گا، بغض آئے گا، کینہ آئے گا، ریا آئے گی، منافقت آئے گی. یہ چیزیں جب ڈسکس ہوں گی تو اس کو دیکھ لیں کہ ان کی جڑیں کدھر جا رہی ہیں. اگر اس کی جڑیں پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہیں تو اس میں کچھ انٹلیکٹ کا پہلو ہوگا. انٹلیکشن اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی نہیں ہے کہ بے شک جو ذہانت ہے یہ اللہ کا عطا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے اور ہر انسان کو مختلف لیول سے ہر انسان. کسی نے کامنٹ لکھا ہوا ہے، میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، جو آپ کا وعدہ تھا اس پہ ہمیں یہ لگا تھا کہ وی ول بی ایبل ٹو یوز دس انفارمیشن آؤٹ دیر ان دا ورلڈ، اور ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں گے اور ہم اپنی ڈیفیکلٹ سچویشنز کو اوور کم کر سکیں گے کانفیڈنس کے ساتھ. تو یہ تو آپ نے دین کی باتیں شروع کر دی ہیں. تو میں اس میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھائی میرے یا بہن، یہی ہے، this is it, this is how these principles are used in my business, they are used in my life. صرف ان کو اگر آپ، وہی بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ تشکر و تفکر کو آپ گریٹیٹیوڈ کہہ دیں گے، آپ یہی باتیں اس میں ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے، آتھینٹسٹی پہ بات کریں گے. میری بزنس اسی پہ بیسڈ ہے. میں یقین کیجئے $15,000 کی میری کوچنگ ہے، جو کہ فی پرسن $15,000 کوچنگ مجھے پے کرتے ہیں اور وہ بزنس کوچنگ میں آتے ہیں. دیز آر دا پرنسپلز آئی امباڈی، آئی ٹیچ، آئی لیو دیز پرنسپلز. میری زندگی میں یہی پرنسپلز ہیں، میرے بزنس میں یہی پرنسپلز ہیں. انکل مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے اللہ کو، دین کو اور اپنی زندگی کو، کہ اس طرف ایک طرف یہ میری زندگی ہے، یہ میری پرسنل ریلیشنز ہیں، یہاں پہ میری کام اور بزنس اور انکم ہے، اور یہاں پہ دین ہے، اور یہ تینوں الگ الگ ہیں. حالانکہ سچ یہ ہے کہ یہ سب جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کنیکٹڈ ہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں اسٹرانگ پرسنالٹی کی، جب وہ ڈیولپ ہوگی تو اس کا فلو ان تمام چیزوں میں جائے گا اور تمام چیزیں بہتر ہوں گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں بچہ لے کر جاؤں ایک ہائی اسکول میں، اسکول میں جاؤں اور میں کہوں جی اس بچے کو میں نے میٹرک کروانا ہے کہ آپ کے اسکول میں داخل کروانے کے لیے لایا ہوں، اور دوسرے دن پتا چلے کہ وہ تو اس کو الف بے پے تے اور 1 2 3 پڑھا رہے ہیں. تو میں جا کر ٹیچر کو کہوں بھائی میں تو اس کو میٹرک کروانے کے لیے آپ کے پاس اسکول لایا تھا، آپ اسے 1 2 3 اور الف بے پے تے اور ABC پڑھا رہے ہیں. تو وہ کہے گا، وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا بھائی اس کو میٹرک ہی کروانا ہے، میں نے اس کو میٹرک کا ہی پورا سلیبس پڑھاؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے الف بے جیم دال اور 1 2 3 اور ABC اس کو پڑھاؤں گا تو تب یہ میٹرک کرے گا نا. تو بات ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ انڈر سرٹن بیسز ہوگی. اس میں آپ کا قلب بھی ہوگا، اس میں آپ کا باطن بھی ہوگا، اس میں آپ کا ظاہر. یاد رکھیں یہ نفسیات کا، انسانی ہیومن سائیکالوجی کا اصول ہے کہ ہر عمل کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے. کوئی عمل جو ہے وہ بغیر جذبے کے نہیں ہوتا. تو جب جذبہ ٹھیک نہیں ہوگا عمل کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. جب آپ کی تھنکنگ درست نہیں ہوگی آپ کا پریکٹیکل ورک ٹھیک نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں ہر سوچیں عمل کو جنم دیتی ہیں. سوچوں کی اصلاح جو ہے وہ قلب کہہ لیں یا نا قلب کہیں، سوچ کی اصلاح کہہ لیں. اگر آپ کو قلب سے چیڑا ہے یا آپ کہتے ہیں قلب کے نام نہ لیں یا باطن کا نام نہ لیں، چلو یہ دو لفظ ہم نہیں لیتے نام، لیکن سوچ تو ہے نا. ہیومن سائیکالوجی تو
ہے ہی وہ علم ہے جو انسان کی سوچ اور فکر کی دوڑ بھاگ دوڑ کا نام سارا ہے ہیومن سائیکالوجی. اور ہیومن سائیکالوجی تو سائنس ہے. کسی انسان کے جذبات، احساسات، اعمال، کردار، افکار، غمی، خوشی، اس طرح کے جذبات کو جو علم ڈیل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ علم نفسیات. اسے علم نفسیات کہتے ہیں. علم نفسیات کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے. تو ہمیں وہ تو کہیں پر وہ سوچیں وہ کہیں کریٹ تو ہوتی ہوں گی نا کسی جگہ کو. تو اس جگہ کا نام رکھ دیا، اگر کسی نے قلب رکھ دیا یا باطن رکھ دیا تو رہنے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تو سوچوں کو ڈیل کر رہے ہیں. بالکل ان چیزوں پہ مت کریں، وہ ٹائم نہ لگائیں. اچھا انکل، ایک اور بہت اچھا کوشچن ہے کہ اگر ہم اپنی ایفرٹ میں سنسیئر ہیں یا نہیں سنسیئر ہیں، رزلٹ تو بہرحال اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ہم کیوں اکاؤنٹیبل ہیں؟ بڑا اچھا کوشچن ہے. نہیں اس میں ہم اس میں اکاؤنٹیبل ہیں جی. اکاؤنٹیبل کس طرح ہیں کہ میری نیت بھی ٹھیک تھی، میرا عمل بھی صالح تھا، میں نے سارا کیا، رزلٹ نہیں آیا، میں اکاؤنٹیبل ہوں. میں اکاؤنٹیبل اب کیوں ہوں؟ اب مجھے اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ پر اجر دے. اب میرا اس پر ریوارڈ بن رہا. تو میں اگر اکاؤنٹیبل تو میرا بینیفٹ ہے. اگر میں سنسیئر نہیں تھی تو فیلئر بھی ہوا اور اجر بھی نہیں ملا. اجر بھی نہیں ملا. تو میں یہ تو اکاؤنٹیبلٹی میرے تو فائدے کی چیز ہے. میں فائدے میں ہوں. میں نے کیا بھی کچھ نہیں. ایسے نبی ہیں جو ساری زندگی گزرے اور ایک بھی ان کا فالوور نہیں تھا. ایسے نبی گزرے ہیں. اب کیا ان کی نبوت کیا وہ ساری وہ کاؤنٹیبل نہیں تھی؟ وہ کاؤنٹیبل تھی. اس کا ان کو بینیفٹ پورا ملا ہے. اس کا پورا بینیفٹ ان کو ملا. اور وہ ہمیشہ نبی ہیں. وہ تب بھی نبی تھے، آخرت میں بھی نبی رہے. تو یہ بات سمجھ لے کہ ہم ہر وقت اکاؤنٹیبل ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہمارے. یہ بات انکل بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ جو آپ لوگوں کو میں نے کیوں اس کورس کے اوپر زور دے رہی ہوں، میں چاہوں تو میں آپ کو ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس بیسڈ آن وٹ آئی ہیو لرنڈ ان دی ویسٹ وہ بھی نکال کے دے دیتی، جو کہ زیادہ تر یہی باتیں ہیں، لیکن وہ اس سے ہیں جو آپ کو بھی ہم علاج بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہمارا اس دین اسلام کے مطابق ہوگا. اس کا فائدہ یہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر چلتے ہیں. یہاں پہ جب آپ اس طریقے سے یہ کورس کریں گے، آپ کی پرسنالٹی بھی اسٹرانگ ہوگی. کسی نے لکھا ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس؟ ہیپینس از بیسکلی پیس. جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس میں آپ کو پیس ہے، سکون ہے. دیٹ از پیس. وہ ہیپینس جو ایک ہیجان امیز ایکسائٹیڈ فیلنگ ہے، وہ ضروری نہیں ہے. وہ بلکہ سیٹسفیکشن، ہاں، مطمئن ہونا، یہ ہے ہیپینس ایٹ اینی لیول. اور اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں، دنیا میں زندگی کو آسان بھی کرے گا اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی آخرت بھی بن رہی ہوگی. دس از دا بیوٹی آف اٹ کہ یہ ایک 2 in 1 اس کا فائدہ ہے. تو focus and live productively by using technology, creating noise and chaos. اچھا یہ بڑا اچھا کوشچن ہے کہ احمد زبیر نے کہا کہ Yuval Noah started his book 21 lessons for the 21 lessons for the 21st century by stating in a world deluged by irrelevant information, clarity is power. Clarity is power. I totally agree. اس وقت یہ آپ کو سارے جو کورس ہے اس میں ایونچولی انشاءاللہ that is what we're trying to achieve. This world is ruled by social media and it creates confusion, misleading news and complete wastage of time. How do you recommend us to focus and live productively by using technology rather than misusing technology? This is not really, I think, encompassed in today's course, but it's fairly easy. Once you are clear about who you are and what you believe in and what kind of information you want to consume, it would be easier to make choices. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس طرح سے یہ والا کورس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی ایک اور سائڈ افیکٹ، سائڈ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کی انٹویشن ڈیولپ کرے گی. آپ کا وہ جو انر ریڈار ہے آف ڈیٹیکٹنگ رائٹ اینڈ رانگ، وہ بھی ڈیولپ کر جائے گا. سو دیٹس آلسو گوئنگ ٹو ہیلپ. لیکن اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یو ریزڈ کہ
جس طرح سے ہم اپنی باڈی میں نرشمنٹ سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی دکان مردار کا گوشت خدا نہ خواستہ بیچ رہے ہیں, ہم وہاں سے کبھی نہیں خریدتے, جانتے بوجھتے ہوئے تو ایک نوالا بھی نہیں لیں گے. تو دماغ میں بھی جو ہم نرشمنٹ ڈال رہے ہیں وہ ہم کیوں نہیں صحت مندانہ چیزیں ڈالتے؟ وائی آرنٹ وی کیئرفل اباؤٹ دیٹ؟ وائی آرنٹ وی کیئرفل کہ ہمارے بچوں کے دماغوں میں اس وقت کیا ایک وارفیئر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ٹو ڈسٹروائے the younger nation, especially Muslim younger generation. We have to be very careful. انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے اس کے اوپر. یہ اقبال کا کوشچن ہے, پڑھا آپ نے؟ جی انکل. نہیں کوشچن میں نے پڑھا تھا کہ انکلوڈ کریں اقبال کی خودی کو بھی, تو وہ تو ہے ہی ہے اس میں. میں ایک شعر ہی پڑھ کے اس کو فی الحال اسی طرح چھوڑ دوں. آپ نے پتہ نہیں یہ کوشچن پڑھا نہیں پڑھا؟ میں نے نہیں پڑھا انکل. یہ اس میں ابھی دیکھا ہے. پلیز انکلوڈ اقبال's concept of خودی in your training. Yes. چلے میں ایک شعر پڑھ کے نا اس کا جواب نہیں دیتا, فی الحال شعر سنا دیتا ہوں اقبال کا. تو وہ کہتے ہیں تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, بے شک. تیرا تن تیرا جسم روح سے نا آشنا ہے, عجب کیا آہ تیری نارسا ہے. اگر تیری آہ اٹھتی ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے. تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, عجب کیا آہ تیری نارسا ہے. تنے بے روح سے بیزار ہے حق, تنے بے روح سے, وہ تن وہ جسم جس میں روح نہیں ہے اس سے تو وہ خود بھی بیزار ہے. اللہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے, خدا الحی القیوم زندہ ہے اور تھامدہ ہے. تو وہ کہتا ہے, اقبال کہتا ہے خدائے زندہ, وہ خود زندہ ہے, وہ زندوں کا خدا ہے. جو زندے ہیں ان کا خدا. ایسا نہیں کہ وہ مردوں کا خدا نہیں ہے, خدا تو سب کا ہے, لیکن وہ زندوں ہی کو خدا پسند کرتا ہے. تو وہ زندہ کون ہے؟ وہ یہ جسم کے زندے نہیں, وہ آپ کے باطن کے زندے, وہ آپ کے اندر کا جو زندہ انسان ہے. طارق صاحب آپ کو اقبال کی پوئٹری کا ہے شوق, تو انکل بہت زبردست اقبال کو کوٹ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز, ٹیچرز, کوئی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سب نے یہی باتیں, سیم لینگویجنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی, باتیں یہی کی ہوئی ہیں, جو کہ اگین روح سے کنیکشن, خود سے کنیکشن, خدا سے کنیکشن. آئی تھنک کہ ہمارے اب یہ ادھر اور بہت سے کوشچنز ہیں. کسی یہ ذرا پرسنل ہے باتیں کہ مائی ہسبینڈ از ویری نیگیٹو, اور میرے 11 سال ہو گئے شادی کے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح نیگیٹو لوگوں سے ڈیل کروں. انکل جی وہ پھر پرسنل آنسرز پر رکھتے ہیں, ہم سب کے سامنے تو نہیں رکھتے. اچھا, ایک اور کوشچن ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باتوں سے ایک ہندو پیس نہیں لے سکتا, بیکاز ہاؤ کین دے. فائدہ ہوتا ہے. میں یہ کہنے والا تھا کہ جو ہندو ہے وہ ہندو رہتے ہوئے یہ ہماری وہ صفات انسانیہ سمجھ کر سیکھنا شروع کر دے. اور یہ کیا ان کے یہاں سے سچ بولنا منع ہے؟ کیا ان کے یہاں دوسروں کے لیے محبت کرنا منع ہے؟ کیا ان کے لیے نیت میں اچھا صاف ستھرا ہونا منع ہے؟ کیا یہ ان کے لیے برا؟ سب کچھ وہی ہے, یہ ایتھکس ہیں. these are ethics. آپ اس کو مذہب بالکل نہ سمجھیں, آپ اسے ایتھکس بھی سمجھ کے اگر کریں گے تو آپ کو اتنا ہی بینیفٹ آپ کو ملے گا. یورپ جو سچ بولتا ہے اس کو سچ بولنے کا فائدہ مل رہا ہے, مسلمان جھوٹ بولتے ہیں, مسلمانوں کو جھوٹ بولنے کا نقصان مل رہا ہے. اس میں وہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا کوئی تعلق نہیں. آئی تھنک اب کافی ماشاءاللہ کور ہو گئے ساروں کے کوشچنس. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کلاس ہم اناؤنس کریں گے, میں انکل سے پہلے ڈسکس کر لوں کہ کب کر سکتے ہیں نیکسٹ کلاس, کیونکہ میں کل کافی مصروف ہوں. ہم دیکھیں گے کیا ٹائم, اسی ٹائم کو اگر دوبارہ ریپیٹ کیا جا سکے, مے بی ویکینڈ پہ. ہاں, ہم لوگ یہ بات کر کے آپ لوگ یہ ایبزارب کریں انفارمیشن, اسی چیز کو دوبارہ سنیے, کیونکہ یہ ایک دفعہ سمجھ میں تو انکل سے 13 سال سے سیکھ رہی ہوں, ابھی بھی ہر دفعہ ایک نئی چیز سمجھ میں آتی ہے. اس کو سمجھیے, اس کو ایبزارب کیجئے, تاکہ جب نیکسٹ سیشن میں آپ آئیں تو یہ تمام کا تمام آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کوشش کریں گے کہ اسی کو آگے لے کے چلیں, اور جتنے بھی ہمارے سیشنز بنتے ہیں اس میں ہم یہ
چند ہفتوں میں کمپلیٹ کریں گے. اور اسی طرح سے ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یقین کیجئے یہ جو سیلف ڈیولپمنٹ کا کام ہے یہ ایک جرنی ہے. ٹھیک ہے, سیلف ڈیولپمنٹ یا اسٹرینتھ آف پرسنالٹی اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ ایسے کر کے کریٹ ہو جائے گی تو یہ نہیں ہوتا. یہ تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے, بٹ اٹ از سو ورتھ اٹ, ویری ویری ورتھ اٹ. بغیر گروتھ کے ایک ان ایگزامنڈ زندگی جو ہے وہ میری نظر میں تو زندگی ہی نہیں ہے, جینے کے قابل نہیں ہے. وہ ایک ایگزامنڈ لائف ہی جینے کے قابل ہے. اور ایگزامنڈ لائف کب ہے؟ جب آپ نے اپنے باطن کو دیکھا, جب آپ نے اپنے باطن میں جھانک کے سمجھنے کی کوشش کی. It takes a little bit of time, but it is really, really worth it. اور انشاءاللہ ہم اس کو ابھی ہم نے نہیں, کیونکہ we don't know about certificate, we'll talk about it. ابھی ہم نے نہیں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کیونکہ یہ میں نے اور انکل نے ایک دن پہلے بات کی کہ انکل بہت لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کویسچنز ہیں, میں آنسر نہیں کر سکتی ون آن ون میں, تو اس لیے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا. جب کرونا کا بھی پھر سے ویو کہہ رہے ہیں, سیکنڈ ویو آ رہی ہے, تو اس لیے میں لائیو ورک شاپ نہیں کر سکتی. پر انشاءاللہ جب وہ ختم ہوگا تو ہم لائیو ورک شاپس بھی کریں گے, آپ سے ملاقات بھی کریں گے سب سے انشاءاللہ تعالی. انکل بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے آپ کی ایفرٹ کو. جزاک اللہ ناظرین خیر. کا بھی بہت شکریہ, حاضرین کا بھی شکریہ. سب نے اپنے قیمتی وقت سے, اور شروع میں ہمارے ساتھ کوئی تقریباً 1000 لوگ تھے, آئی تھنک 800 لوگ تھے فیس بک پہ, لیکن اینڈ میں بھی 350 400 اور پھر کچھ زوم پہ بھی, تو کافی لوگ ماشاءاللہ انٹرسٹڈ ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو جو رک گئے, جنہوں نے رک کے پوری بات سنی, آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو, کیونکہ یہ ایکچولی ہماری جو ہم اخلاق حمیدہ میں بات کریں گے, دس از ون آف دی ایٹریبیوٹس, پرسیویرنس, صبر جس کو کہتے ہیں, وہ بھی اس میں آتا ہے. سو ماشاءاللہ آپ کا وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا. تو اور وہی چیز جو انکل نے کہی تھی کہ جب آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں, تو حضرت موسیٰ نے تو وہ کہا تھا کہ مجھے 1000 سال بھی لگیں تو میں وہ علم پاؤں گا. جب آپ چاہتے ہیں, آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, آپ ایفرٹ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو اس کے رائٹ ٹیچرز آپ کی زندگی میں لے آتا ہے. تھینک یو ویری مچ, لاٹس آف لو, ٹیک کیئر آف یور سیلوز. اللہ حافظ. اللہ حافظ انکل, السلام علیکم. اللہ حافظ.